انجॉय योर लाइफ, जिंदगी से लुत्फ उठाइए, उसका आज तीसरा पार्ट है. अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम लोग बहुत सारी खैर की बातें सीख रहे हैं, अपने अखलाक की बातें सीख रहे हैं, लोगों के साथ अच्छे मामलात की बातें सीख रहे हैं. अल्लाह ताला हम हमारे अमल में इन अखलाक को और इन अहकामात को डाल दें. आमीन या रहमान रहीम. तो हम जो पढ़ रहे थे कि टॉपिक हमारा था ये, हर फर्द के लिए मुनासिब रवैया अख्तियार करना चाहिए, यानी जो जैसे लेवल का है उसके साथ वैसा वो तरीका और यानी उसके साथ वैसे मामलात करना चाहिए. इसमें एक वाकया आता है सहाबी का. मुआविया बिन हकम एक आम सहाबी थे रदियल्लाहु अन्हु. उनकी रहाइश मदीने में नहीं थी, ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस में हाजिर हुआ करते थे, यानी ये बादिया नशीन थे, देहातों में रहते थे, मदीने से बाहर रहते थे. बादिया में यानी देहातों में उनके पास बकरियों का एक रेवड़ था जिस पर उनकी गुजर बसर होती थी. एक दिन मुआविया मदीना आए, मस्जिद में दाखिल हुए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में बैठ गए. आप उस आदमी के मुतालिक गुफ्तगू फरमा रहे थे जिसे छींक आ जाए. आपने अपने साहबा को बताया कि एक मुसलमान अपने भाई की चीख जब सुने और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जवाबन उसे यरहमकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम करे, कहना चाहिए. यानी मुसलमान के मुसलमान पर 5 हुकूक है कि जब उससे मुलाकात करे तो सलाम करे, और जब उसको छींक आए तो उसको छींक का जवाब दे, यानी वो कहे अगर अल्हम्दुलिल्लाह तो उसके जवाब में कहे यरहमकल्लाह. फिर वो जिसको छींक आई थी, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, वो क्या कहेगा, यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुम. तो ये सुन्नत का तरीका है. तो इन्होंने जब मस्जिद में दाखिल हुए तो ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बयान कर रहे थे. अब इनके कान में ये बात पड़ी कि किसी मुसलमान की छींक का जवाब देना है, जब वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जब बदले में यरहमकल्लाह कहे. मुआविया ने ये बात अपने पल्ले बांध ली और रुखसत हो गए, यानी चले गए. फिर वहां से चंद दिन बाद किसी काम से मदीने आए. चंद दिन बाद किसी काम से मदीना आए और मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को नमाज पढ़ा रहे, यानी जमात हो रही थी. मुआविया भी नमाज में शामिल हो गए. दौरान नमाज किसी आदमी को छींक आ गई. अभी आप सुनकर गए थे तो इनको ये चीज याद थी. मुआविया को याद आया कि उन्होंने ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से सीखी थी कि मुसलमान जब भी छींके और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसका भाई जवाबन यरहमकल्लाह कहे. उन्होंने फौरन बुलंद आवाज से नमाज की हालत में कहा यरहमकल्लाह. उनकी इस हरकत से नमाजियों की यकसुई में अच्छा खासा खलल वाक़ई हुआ और सब लोग तेज निगाहों से उन्हें देखने लगे. मुआविया ने लोगों को हैरत से अपनी तरफ देखते हुए पाया तो परेशान होकर कहा कि हाय मेरी बर्बादी, तुम लोगों को क्या हुआ है, मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो गुस्से से. लोग हाथों से रानों पर मारने लगे कि खामोश रहो, यानी नमाज में बात नहीं कर सकते तो खामोश रहो, यानी उन लोगों ने इस तरह का इशारा दिया. उन्होंने देखा कि लोग उन्हें चुप रहने का इशारा कर रहे हैं तो वो खामोश हो गए. नमाज जब खत्म हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजियों की तरफ रुख किया. शोर शराबे की आवाज आपके कानों में भी पड़ी थी, किसी बोलने वाले की आवाज भी आपको सुनाई दी थी, लेकिन नई आवाज थी इसलिए पहचान नहीं सके. आपने लोगों से दरियाफ्त किया कौन बोल रहा था नमाज में. लोगों ने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा किया. आपने उन्हें अपने पास बुलाया. वो डरते हुए करीब आए कि जाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कितना डांटेंगे या कितना यानी बात सुनाएंगे या जो भी कहेंगे. तो मुआविया कहते हैं मेरे माँ बाप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हो, वल्लाह मैंने आपसे कब्ल और न आपके बाद ऐसे खूबसूरत और हल्के फुल्के अंदाज से तालीम देने वाला मुअल्लिम नहीं देखा. वल्लाह न आपने मुझे डांटा, न मारा और न कोई बुरा भला कहा. आपने बस इतना कहा, मुआविया नमाज में बातें करना मुनासिब नहीं है, इसमें सिर्फ तस्बीह, तकबीर और कुरान की तिलावत की जाती है. यानी डांटा नहीं है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है, सारे लोग खामोश है तो तुम क्यों बोल पड़े और तुमने क्यों ये किया. नहीं, कुछ भी नहीं. बड़े प्यार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि नमाज में बातें नहीं करना है, बल्कि नमाज में क्या करना है, तस्बीह, तकबीर और कुरान की तिलावत की जाती है. आपने निहायत जामे और मुख्तसर नसीहत की. मुआविया ने बात खूब समझ ली और उनके दिल को इत्मीनान हासिल हुआ. तो उन्होंने कहा मैं जाहिलियत के दौर से ताज़ा ताज़ा निकला हूँ. अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम की दौलत से नवाजा है. हम में से कुछ लोग काहिनों के पास जाते हैं और उनसे गैब की बातें पूछते हैं. यानी मुझे अभी अभी मैं इस्लाम कबूल किया हूँ, मुझे इस्लाम के तौर तरीके ज्यादा नहीं मालूम है. तो जाहिलियत के जमाने में हम क्या करते थे कि काहिन लोग जो नजूमी वगैरह होते हैं उनके पास हम जाते थे और गैब की बातें जानते थे.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب اب تم ان کے پاس مت جانا. معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا اور ہم میں سے چند لوگ برے شگن بھی لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کے دلوں کی وسوسے ہیں, ان کے ارادوں میں یہ واہمیں بالکل رکاوٹ نہ بنے. مسجد میں پیشاب کرنے والے اعرابی اور نماز میں باتیں کرنے والے شخص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ان کے احوال کے عین مطابق تھا. ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے کہ ایک اعرابی اسی طرح نہیں معلوم کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے اور وہاں پیشاب کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا بھی نہیں اور کچھ کہا بھی نہیں, بلکہ آرام سے سمجھایا کہ دیکھو یہ عبادت کی جگہ, یہاں پر ناپاکی نہیں کی جاتی. اور آپ نے خود پانی کا ڈول ڈلوا دیا وہاں پر اور اس طرح سے وہ کیا. تو عوام کا غلطی کر جانا بعید از امکان نہیں ہوتا, یعنی غلطی ہوتی ہے انسان سے, لیکن ایک سمجھدار انسان اگر تعلیم دینے والا خاص طور پر ہے تو اس کو کیسا معاملہ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے یہ بتایا گیا. اس کے برعکس معاذ بن جبل جن کا شمار جلیل القدر اور اہل علم صحابہ میں ہوتا تھا, ان کی لغزش کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل یکسر مختلف تھا. معاذ بن جبل کا معمول یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں عشاء کی نماز ادا کرتے, پھر واپس جاتے اور اپنے محلے کی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھاتے. یوں محلے کی مسجد میں ادا کی گئی نماز معاذ کے لیے نفل ہو جاتی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرض نماز ادا کرتے اور پھر اپنے محلے میں جا کر کیا کرتے تھے, امامت کرتے تھے اور وہاں پر نماز پڑھاتے تھے. اور ان کی وہ نماز یعنی ایک مسئلہ جو ہے اسلام کا اور شریعت کا, وہ ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کسی نے فرض نماز ادا کر دی اور وہ کسی کو نماز بعد میں پڑھانا چاہتا ہے یا کسی اور جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے, تو اب اس کی فرض نماز تو ہو چکی ہے تو اس کو نفل نماز کا ثواب ملے گا. ایک رات معمول کے مطابق وہ محلے کی مسجد میں عشاء کی امامت کرنے جائے نماز پر کھڑے ہوئے اور تکبیر تحریمہ بلند کی. قوم کا ایک نوجوان مسجد میں آیا اور نماز با جماعت میں شامل ہو گیا. سورہ فاتحہ کی قرات مکمل ہوئی تو معاذ بن جبل نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی. نمازیوں میں بڑی تعداد دن بھر کے تھکے ہارے کسانوں اور چرواہوں کی تھی جو عشاء پڑھتے ہی سو جانے کے عادی ہوتے ہیں. وہ نوجوان جو تکبیر تحریمہ پر مسجد میں آیا تھا انہی محنت کشوں میں سے ایک تھا. وہ کھڑا نماز پڑھتا رہا. معاذ رضی اللہ عنہ اپنی دھن میں پڑھتے جاتے تھے اور ان کی قرات طویل سے طویل ہو جائے. ظاہر سورہ بقرہ شروع کری تو کہاں جا کر ختم ہوگی. بالآخر جب امام کی قرات نے کسی طرح ختم ہونے کا نام نہیں لیا تو اس نوجوان نے الگ سے اپنی نماز مکمل کی اور گھر چلا گیا. یعنی برداشت نہیں ہوا اتنی دیر کھڑا ہونا, کیونکہ محنت مشقت کر کے اور رات کو ان کو جلدی سونے کی عادت ہوتی ہے دیہاتوں میں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سلام پھیرا تو ایک مقتدی نے بتایا کہ فلاں نوجوان ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہوا تھا, پھر جب آپ نے نماز لمبی کی وہ نماز چھوڑ کر چلا گیا. یہ سن کر معاذ رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے, نماز کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے. انہوں نے کہا اسے نفاق کی بیماری ہے, میں اس کی حرکت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاؤں گا کہ اس نے ایسی حرکت کی ہے نماز میں. معاذ رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ اس نوجوان تک پہنچے تو اس نے بھی طیش میں آ کر کہا میں بھی ان کے اس عمل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کروں گا, بتاؤں گا کہ میں نے کیوں بیچ میں نماز چھوڑی. اگلے دن صبح معاذ رضی اللہ عنہ وہ نوجوان اور محلے کے دیگر ممتاز افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. معاذ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوجوان کی شکایت کی تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کے ہاں تادیر ٹھہرتے ہیں پھر واپس آ کر ہمیں لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں. اے اللہ کے رسول, ہم ان کی لمبی نماز کے خوف سے عشاء کے وقت مسجد میں آنے سے کترانے لگے ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے دریافت کیا کہ وہ نماز میں عموماً کون سی صورتیں پڑھتے ہیں. معاذ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ سورہ بقرہ اور فلاں فلاں صورتیں تلاوت کرتے ہیں. انہوں نے چند طویل صورتوں کے نام لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ واقعتاً لوگ لمبی نماز کے ڈر سے مسجد میں آنے سے کتراتے اور نماز سے پیچھے رہتے ہیں تو آپ کو شدید غصہ آیا. آپ نے معاذ بن جبل سے مخاطب ہو کر فرمایا معاذ, کیا آپ لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ سورہ طارق, سورہ بروج, سورہ شمس اور سورہ لیل جیسی صورتیں پڑھا کریں. یعنی یہ چھوٹی صورتیں ہیں, جلدی ختم ہوگی, لوگوں کو جلد سے جلد راحت ملے گی اس سے. تو ایک چیز تو ہم آگے بڑھنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں بھی بنا, یعنی عشاء کی نماز کو اتنا مشکل بنا لیا گیا کہ زیادہ تر لوگ یا تو عشاء کی نماز پڑھتے ہی نہیں, اور یا پڑھتے ہیں تو بڑی مشکل لگتی ہے ان کو کہ کون 17 رکعت پڑھے گا, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقہ کیا ہے, سنت کا جو طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سے ہلکی پھلکی نماز سے شروع کرتے تھے. مسجد میں جاتے تھے تو تحیت الوضو, تحیت المسجد گھر میں پڑھتے تھے تو تحیت الوضو سے,
اور اس کے بعد 4 رکعت فرض پڑھتے تھے عشاء کی، 2 رکعت سنت پڑھتے تھے، 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. تو 4 2 6 اور 3 کتنی ہو گئی؟ 9. 9 رکعت کو ہمارے وہاں جو بنا دیا گیا 17 رکعت، وہ لوگوں پر اتنی بھاری ہو گئی ہے کہ وہ عشاء پڑھنا ہی چھوڑ دی ہے. تو یہ بھی فتنے میں ڈالنے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کو جب یمن کی طرف بھیج رہے ہیں تو کیا نصیحت کر کے بھیج رہے ہیں؟ اسرا ولا تؤسرا بشرا ولا تنفرا، یعنی آسانی کرنا لوگوں کے لیے، تنگی مت کرنا، اور لوگوں کو خوشخبری سنانا، ڈر نہیں دلانا. یعنی یہ نہیں ہے کہ ایسا دین پیش کرو کہ لوگ ارے اتنی لمبی نماز اور اتنا بڑا وہ اتنا مشکل، یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں، بلکہ آسانی کے ساتھ. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا. حالانکہ کون سا کام ہے؟ خیر کا کام ہے. جتنی رکعتیں پڑھیں گے، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق دلا رہے ہیں کہ جس نے اپنی یہ نمازوں میں 100 رکعت پڑھی وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، اور دوسری بھی جس نے 50 یعنی آیتوں والی نماز پڑھی، اس طرح کا شوق بھی، لیکن موقع محل کے مناسبت سے. اب یہاں پر دیہاتی ہیں، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے، ان پر یہ بوجھ پڑ رہا تھا اس طرح، اور تھکے ماندے ہوتے تھے، چاہتے تھے کہ ہم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے بھی اور جلد سے جلد سو بھی جائے. تو وہاں پر موقع محل کی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا ہے، ایک طرح سے ڈانٹا کہ آپ یہ وہ لمبی لمبی صورتوں کی بجائے یہ چھوٹی صورتیں کیوں نہیں پڑھاتے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان کی طرف متوجہ ہوئے اور اظہار شفقت سے اس دریافت کیا، بھتیجے تم نماز پڑھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں فاتحہ پڑھتا ہوں، پھر اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے اس کی پناہ مانگتا ہوں. پھر اچانک نوجوان کو یاد آیا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں لمبی لمبی دعائیں کرتے دیکھا ہے، اور معاذ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم آپ اور معاذ کیا کیا گنگناتے رہتے ہیں، یعنی مجھے نہیں یاد ہے یہ ساری دعائیں، میں تو بس اتنا ہی مانگتا ہوں کہ جہنم سے پناہ مانگتا ہوں اور جنت کے لیے سوال کرتا ہوں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا، میں اور معاذ انہی دونوں جنت و جہنم کے متعلق گنگناتے ہیں، انہی دونوں کے متعلق لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں. یعنی بہت ساری دعائیں جنت کا سوال کرنے کی، اور بہت ساری دعائیں ہیں جو جہنم سے پناہ مانگنے کی. تو وہ الگ الگ دعائیں ہم بھی پڑھتے ہیں، گویا کہ اس کو خوش کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو ہم کچھ مختلف، ہم بھی وہی مانگتے ہیں، لیکن بہت ساری ملا کر پڑھتے ہیں. اس طرح سے بتانے کا مقصد یہ تھا. معاذ رضی اللہ عنہ نے نوجوان کو نفاق کا الزام دیا تھا، جس کا اس نے خاصا اثر لیا تھا. اس الزام کی تردید کرتے ہوئے اس نے کہا، لیکن معاذ کو جلدی معلوم ہو جائے گا جب قوم پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھے گی اور اسے بتایا جائے گا کہ دشمن سر پر آن پہنچائے تو میں کیا کرتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ جہاد فی سبیل، یعنی مجھے منافق کہا ہے نا انہوں نے، تو میں جب جہاد فی سبیل اللہ کے میدان میں معاذ کو میرے ایمان کی حرارت کا پتہ چل جائے گا جنہوں نے مجھ پر نفاق کا الزام ٹھہرایا ہے. کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ایک مورکہ برپا ہوا، جس میں اس نوجوان نے خوب داد شجاعت دی اور شہادت سے سرفراز ہوا. یعنی دل میں جو جذبہ رکھا تھا شوق کا، جہاد کا، اللہ تعالیٰ کے قرب کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی رفاقت کا، تو اللہ تعالیٰ نے موقع بھی دیا اور یہ بہت ہی بہادری کے ساتھ لڑے بھی اور شہید ہو گئے. اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شہادت کا علم ہوا تو آپ نے معاذ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے دریافت فرمایا، میرے اور آپ کے حریف کا کیا بنا؟ یعنی معاذ رضی اللہ عنہ جواباً کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ سے سچ کا بولا اور میں نے جھوٹ کہا تھا، وہ شہید ہو چکا ہے. یعنی حریف یعنی حلیف وہ ہوتا ہے وہ جو حلف کے ساتھ کسی سے دوستی کی جاتی ہے. حریف یعنی دشمنی ایک طرح سے کہ اس طرح کی بات کر کے دل میں ایک بات آ جاتی ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کہا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ اس نے جو کہا تھا وہ سچ کر دکھایا. یعنی میں موقع لگا تو ضرور جہاد میں شامل ہو کر دکھاؤں گا کہ میں منافق نہیں ہوں، اور یقیناً میں نے جھوٹ کہا تھا. تو اپنے اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہے، لیکن اپنی غلطی کا فوراً اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو شہید ہو چکا ہے. اس واقعے کا قابل لحاظ پہلو یہ ہے کہ لوگوں کے مختلف مزاج میں پائے جانے والے فطری فرق کو ہمیشہ پیش نظر رکھے. اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ رہن سہن میں، ان کے مزاج اور معاشرے میں ان کی قدر و منزلت اور ان کے مناسب کو مد نظر رکھتے تھے. اسامہ بن زید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے، اور ظاہر ہے کہ
زید رضی اللہ عنہ کئی دنوں تک کئی سالوں تک منہ بیلے بیٹھے رہے، تو یہ پوتے کی طرح پیارے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ، اور جنہوں نے آپ کے زیر سایہ پرورش پائی تھی، ان کی غلطی کے رد عمل میں آپ نے جو رویہ اختیار کیا اس کا انداز ذیل کے واقعے سے، یعنی ان کے ساتھ بھی کیا واقعہ ہوا، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی، اس کو دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوحینا کے ذیلی قبائل کی طرف صحابہ کرام کے دستے روانہ کیے۔ مجاہدین میں اسامہ بن زید بھی شامل تھے۔ علل صبح جنگ کا آغاز ہوا۔ دوران مورکہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا، دشمن کے بہت سے لاشیں گرے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ دشمن کے ثابت قدم رہنے والے افراد میں سے ایک آدمی نے اپنے ساتھیوں کو پسپا ہوتے دیکھا تو ہتھیار ڈال کر میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اپنے انصاری ساتھی کے ہمراہ اس کا تعقب کیا اور راستے میں ایک درخت کے قریب اسے پکڑ لیا۔ دونوں کی تلواریں بلند ہوئی، اس آدمی کو اپنے سر پر 2 تلواریں چمکتی ہوئی دکھائی دی تو موت کا سایہ اس کے چہرے پر لہرا گیا۔ اس نے ایک جھرجھری لی اور گھبرا کر کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ۔ اسامہ اور ان کے انصاری ساتھی حیران تھے کہ کیا واقعی یہ شخص اسلام قبول کر رہا ہے یا اس نے محض اپنی جان بچانے کا ہیلا کیا ہے۔ بڑی نازک صورت حال تھی۔ وہ جنگ کے میدان میں تھے جہاں ہر طرف کٹے پھٹے جسم اور انسانی اعضا بکھرے پڑے تھے۔ موت کا کھیل کھیلا جا رہا تھا، خون بہائے جا رہے تھے اور فضا کانپ رہی تھی۔ آدمی ان کے سامنے تھا اور وہ دونوں حیرت اور پریشانی کی تصویر بنے اسے تک رہے تھے۔ فوری فیصلے کا وقت تھا، ایک لمحے کی تاخیر بھی ناقابل برداشت تھی۔ کسی بھی لحظے کوئی تیر آ سکتا تھا جو ان دونوں کو چیرتا ہوا نکل جاتا۔ بیٹھ کر سوچنے اور معاملے کی نزاکت پر غور فکر کرنے کا وہاں موقع نہیں تھا۔ انصاری نے اپنی تلوار ہٹا لی، لیکن اسامہ رضی اللہ عنہ نے یہ سوچ کر کہ اس شخص کا اسلام قبول کرنا ایک ہیلے کے سوا کچھ نہیں، یعنی یہ ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہا ہے، ورنہ اس کا ارادہ نہیں ہے کہ اسلام قبول کرے، تلوار کا وار کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مسلمان فتح حاصل کرنے کے بعد خوشی خوشی مدینہ لوٹ آئے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مورکے کے رودات بیان کرنے لگے۔ اس دوران انہوں نے اس آدمی کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بیان کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو جنگ ہوئی تھی، غزوہ جو ہوا تھا، اس میں ایک واقعہ اس طرح کا پیش آیا۔ مورکے کی کارروائی سے آیا تھا کہ مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت توجہ سے اسامہ کی باتیں سن رہے تھے اور آپ کا چہرہ مبارک وفور مسرت سے دمک رہا تھا۔ جیسے ہی اسامہ نے کہا، پھر میں نے اسے قتل کر دیا۔ یا رسول اللہ، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن میں نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک دم سے فق ہو گیا۔ آپ نے رنج اور حیرت کے ملے جلے جذبات میں پوچھا، اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا؟ یعنی کئی بار آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے عذر پیش کیا، اے اللہ کے رسول، اس نے یہ دل سے نہیں کہا تھا، اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی کہہ رہے، تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ وہ یہ بات دل سے کہہ رہا ہے یا اسلحے کے خوف سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے قراری سے اسامہ کو دیکھتے اور یہی کہتے رہے، قال لا الہ الا اللہ ثم قتلہ، قال لا الہ الا اللہ ثم قتلہ، کیف لک بلا الہ الا اللہ اذا جاءت تحاجوک یوم القیامہ۔ اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا۔ اس نے لا الہ الا اللہ کہا، تم نے اسے قتل کر دیا۔ لا الہ الا اللہ کا کیا کرو گے جب یہ کلمہ قیامت کے دن تمہارے پاس آئے گا اور تم سے احتجاج کرے گا؟ آپ بار بار یہی کہتے رہے۔ اسامہ کہتے ہیں آپ بار بار مجھ سے یہی پوچھ رہے تھے، حتیٰ کہ میں نے تمنا کی کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوتا، یعنی مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر اتنا صدمہ ہوا ہے اور اتنا غصہ آ رہا ہے کہ کاش کہ میں اس سے پہلے مسلمان ہی ہونا، یعنی مسلمان نہیں تھا اور یہ گناہ ہوتا تو ایک مشرک میں لکھا جاتا، لیکن ایک مسلمان ہو کر مجھ سے اتنا بڑا غلطی ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ اسی بات کو بار بار دہرا رہے۔ تو اس میں ہمارے لیے مشورہ کیا ہے ان واقعات میں کہ سب لوگوں کو ایک جیسا مت سمجھے۔ لوگوں کی طبیعتیں کتنی رنگا رنگ اور مختلف ہیں، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، یعنی ہم بس ظاہری کسی کی حالت دیکھ کر اس کے بارے میں گمان کرنے لگتے، وہ تو ایسی ہے، وہ تو ویسا ہے، وہ تو ایسا ہی ہے، وہ تو ہمیشہ یہی کرتی، نہیں، کبھی کتنا بھی برا سے برا انسان ہے، کبھی کوئی خیر کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے، کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ذہن میں چونکہ اس کے بارے میں ایک برائی بیٹھ چکی ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو اسی نظریے سے، نہیں وہ یہ کام بھی کوئی مطلب سے ہی کر رہا ہوگا، ہمارا یہ گمان ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح
गुफ्तगू भी मौका महल के मुनासिबत से करना चाहिए, यानी जहां पर जो बोलने की जरूरत है वहां बोलना है, जहां खामोश रहने में बेहतरी है वहां पर खामोश रहना चाहिए। कि लोगों से बातचीत में कैसा तर्ज गुफ्तगू इख्तियार किया जाए और जिन उमूर पर तबादला ख्याल किया जाए उनकी नौयत क्या होना चाहिए। आप अपने किसी दोस्त, साथी, रफीक कार या किसी करीबी रिश्तेदार से मुलाकात करें तो दौरान गुफ्तगू ऐसे मौजूआत छेड़ें जो इससे मुताल्लिक हो और जिन पर बात करके उसे खुशी मिलती हो। ये इंसानी फितरत का हिस्सा है। एक नौजवान जिन मौजूआत को ज़ेर बहस लाना पसंद करता है वो यकीनन इन उमूर से मुख्तलिफ होते हैं जिन पर एक बड़ी उम्र का शख्स बात करता है। यानी दो लोगों की बात में मुख्तलिफ हो सकती है। एक नौजवान है, उसकी सोच और उसकी बात और उसके लोगों से बात सुनने का अंदाज वो एक मुख्तलिफ, वो एक अलग टॉपिक पे बात सुनना पसंद करेगा। तो आप बड़े बूढ़ों की तरह उससे बात नहीं करेंगे। लेकिन एक बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है तो उससे उस नौजवान की तरह हंसी मजाक या खुली दिल लगी की बात या इस तरह की नहीं करेंगे। लोगों के मुख्तलिफ मामलात होते हैं। एक आलिम से बात करते हुए आप जिन मौजूआत का इंतखाब करते हैं वो इन मौजूआत से मेल नहीं खाते जिन पर एक जाहिल गुफ्तगू करता है। यानी गैर पढ़ा लिखा है और एक पढ़ा लिखा आलिम है तो दोनों की बात का अंदाज जो होगा वो मुख्तलिफ होगा। आप अपनी बीवी से उसके मुतालिका मौजू पर बात करते हैं और बहन से बात करते हुए उसका मनपसंद मौजू छेड़ते हैं। यानी बहन से वैसी बात नहीं करते जैसे बीवी से करते हैं, बीवी से वैसी बातें करते हैं जैसी बहन से नहीं करते। तो यहाँ यानी ये नहीं है मतलब कि इख्तिलाफ होना चाहिए, यूं नहीं है कि आप जो वाकया बहन को सुनाए वो बीवी से बयान ना करें या जो बात नौजवान आदमी से करे वो बूढ़े शख्स से न करें। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। मौजूआत के इख्तिलाफ से यहाँ मुराद ये है कि मामूली इख्तिलाफ है जो वाकये की पेशकश के असलूब और बाज़ औक़ात उसके ढांचे में मलहूज रखना मकसूद होता है। मिसाल के तौर पर मसलन आपके दादा जान से मुलाकात करने आपके यहाँ चंद बड़ी उम्र के लोग आते हैं जिनकी उम्रें उनकी उम्र के मुताबिक 80 साल या उससे ज्यादा है। क्या ये मुनासिब रहेगा कि आप बेतकल्लुफी में उनसे किसी पुरफिजा मुकाम पर दोस्तों के साथ मनाई गई पिकनिक का अहवाल बयान करें? जाहिर है कि ऐसे बुजुर्गों से ये सारी चीजें डिस्कस नहीं की जाएगी ना, कि हम फुला जगह घूमने गए थे, वहां इतना अच्छा लगा, हमने खेल कूद किए, ये किए, मजा आया। नहीं, उनको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो या ये बताने लगे कि फुटबॉल के फुला खिलाड़ी ने इस बार क्या रिकॉर्ड कायम किया या उसने कैसे अपना सर पर फुटबॉल टिकाया और फिर पांव की जरब से उसे दूर फेंक दिया, या क्रिकेट का मौजू है या जो भी है, ये मुनासिब नहीं होगा। इसी तरह आप नन्हे बच्चों से गुफ्तगू के दौरान मियाँ बीवी के बाहमी मामला ज़ेर बहस नहीं लाएंगे। यानी जो आपस में मियाँ बीवी के ताल्लुकात की बातें हैं या जो आपस में वो बातें वो बच्चों से शेयर नहीं करेंगे। क्यों? लोगों को अपना गुरवेदा बनाने का एक तरीका ये भी है कि आप दौरान गुफ्तगू इन मौजूआत का इंतखाब करें जिन्हें वो पसंद करते हैं, जिस टॉपिक पर बात करना पसंद करते हैं। मसलन कुछ औरतें हैं जिनको कपड़ों पर बात करना पसंद है, किसी को सैर तफरीह पर बात करना पसंद है, किसी को शॉपिंग के बारे में बात करना पसंद है, किसी को घरेलू सामान के बारे में बात करना पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि बस उनके दुनियावी लेवल पर बात करें, दीन नहीं, उसी माहौल में रहते हुए दीन की कोई बात बीच में ला दें, उनके तरीके से उनको समझाएं, ये बोलने का मकसद है। एक बाप जिसका एक होनहार बेटा हो उसे चाहिए कि अपने बेटे से बात करते हुए उसकी जात से मुतालिका उमूर को मौजू बनाए। या जैसे आपके किसी अजीज या दोस्त ने नई दुकान खोली है और खासा नफा कमाया तो आप उससे उसकी दुकान के हालात पूछिए कि भाई आपकी दुकान कैसी चल रही है, कारोबार मंदा तो नहीं जा रहा है, बिक्री कितनी हो रही है, वगैरह वगैरह। यूं वो खुश होकर आपसे बातें करना चाहेगा, यानी शेयर करना चाहेगा कि उसको आपकी यानी जो उसकी दुकान है उसके बारे में आपको दिलचस्पी है, वो चीज जो उसको पसंद है, बिजनेस करना या दुकान चलाना, वो उसके बारे में वो खुशी से आपसे बात करेगा। रसूल अल्लम इस बात का सबसे ज्यादा खास ख्याल रखते थे। मिसाल देखेंगे, जाबिर बिन अब्दुल्ला का शुमार जलीलुल कदर साहबा में होता है। गज़वा उहद में उनके वालिद तो बेटियां छोड़कर शहीद हो गए जिनका जाबिर के सिवा कोई कफील नहीं था। यानी ये नौजवान थे और इनके वालिद जंग उहद में शहीद हो गए। वालिद अब्दुल्ला के जिम्मे बहुत सा कर्ज भी था जो अब उनके नौजवान बेटे जाबिर को अदा करना था। यानी ये एक ही भाई थे और 9 बहनें पीछे छोड़ कर गए वालिद, और कर्ज भी बहुत सारा छोड़ कर गए। अब जाहिर है कि ये बच्चे पर यानी इसकी जिम्मेदारी अदा करना आ गई है।
जाबिर हमेशा कर्ज की अदायगी और बहनों की परवरिश के बारे में परेशान और फिक्रमंद रहते थे। कर्ज खान ने सुबह शाम के मुतालबों से उनकी नाक में दम कर रखा था। मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा के लिए रवाना हुए। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु भी उनके हमरा थे। वो गुर्बत के मारे एक इंतहाई लाग़र ऊँट पर सवार थे। यानी एक तरफ जिम्मेदारी भी है, दूसरी तरफ जिहाद में जाने का भी शौक है, लेकिन माल भी नहीं है। उनके पास सिर्फ एक लाग़र ऊँटनी थी जिस पर सवार होकर चलते थे, जो चलने से इनकारी थी। सब लोग उनसे आगे निकल गए और वो काफ़िले के आखिर में रह गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि आप हमेशा काफ़िले के पीछे-पीछे आया करते थे, यानी सबको आगे भेजते थे। आप रहनुमाई के लिए पीछे के कौन कहीं इधर-उधर तो नहीं हो गया, किसी को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, कुछ नहीं, तो इसलिए आप हमेशा पीछे रहते थे काफ़िले के। आपको जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु का रेंगता हुआ ऊँट नज़र आया तो उनके करीब गए और दरियाफ़्त फरमाया, जाबिर क्या बात है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ऊँट पीछे रह गया है। जाबिर ने कदरे अफ़सोस से जवाब दिया, यानी सारे लोग आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ज़रा उसे बिठा दो। उन्होंने ऊँट बिठा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ऊँटनी उसके करीब बिठा दी। आपने जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मुखातिब होकर कहा, ज़रा अपनी लाठी देना। उन्होंने लाठी पकड़ा दी। आपने लाठी से ऊँट को चंद हल्की ज़रबें लगाईं। ऊँट जो अभी थोड़ी देर पहले चलने से आरी था, उछलकर खड़ा हुआ और भागने लगा। उसके अंग-अंग में चुस्ती लहर दौड़ गई। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु भागकर उसकी गर्दन से लटके और सवार हो गए। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ-साथ चलने लगे और खुशी से फूले नहीं समाये थे कि उनका कमज़ोर और बेफ़ायदा ऊँट पहले की तरह तेज़ रफ़्तार हो गया, और ज़ाहिर है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख़ास मौजिज़ा था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबिर की तरफ मुतवज्जे हुए और चाहा कि कोई बात छेड़ें। जाबिर अनफ़ुआन शबाब में थे, यानी बिल्कुल नौजवानी की हालत में थे, और जवानी के तफक्कुरात उमूमन क्या होते हैं लोगों के, जब बच्चे यंग होते हैं तो उनकी ज़्यादातर दिलचस्पी किस चीज़ में होती है? शादी है या कोई रोज़ी-रोटी कमाना है, यही सारी उनकी वो होती है कि जो अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छी रफ़ीक़े हयात मिल जाए, अच्छी जगह शादी हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ किया। जैसे उनकी यानी उनका उस वक़्त जो शौक होता है नौजवानों का, उसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जाबिर शादी हो गई तुम्हारी? जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, जी हाँ। मुस्कुराकर जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुंवारी से किया है या शादीशुदा से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, शादीशुदा से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज्जुब हुआ कि नौजवान कुंवारा आदमी पहली शादी के लिए आमतौर पर कुंवारी औरत ही चाहता है। आपने मुलायमत से कहा, भला कुंवारी औरत से शादी करते जो तुमसे खेलती और तुम उससे हंसी मजाक करते, यानी अपनी हम उम्र से शादी करना था, शादीशुदा बड़ी उम्र से शादी की तुमने। हालांकि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में शादी की, जबकि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र उस वक्त 40 साल थी। लेकिन मौका महल की मुनासिबत से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो किया, तो यहाँ पर जो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वो दे रहे हैं कि तुमने अपनी हम उम्र लड़की से क्यों नहीं शादी की, कि वो तुम्हारी तरह, यानी जाहिर है शादीशुदा जो थी बड़ी उम्र की थी, तो वैसी वो मिजाज की नहीं होगी ना जो यंग लड़का है उसके मुताबिक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वजह बयान की है कि मैंने क्यों किया ऐसा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो जानते हैं कि मेरे वालिद ग़ज़वा उहद में 9 बेटियां छोड़कर शहीद हो गए, यानी मेरी 9 बहनें हैं जिनका मेरे सिवा कोई कफील नहीं है। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि उन्हीं की हम उम्र किसी नौजवान लड़की से शादी कर लूं और वो फिर सारा सारा दिन आपस में लड़ती झगड़ती रहा करें। इसलिए मैंने बड़ी उम्र की औरत से शादी की है, जो माँ की तरह मेरी बहनों को संभाले, उनकी कंघी पट्टी करे और उन्हें साफ सुथरा रखे। अब इस हदीस के उससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि जो ये मसला लेकर आते हैं कि क्या एक औरत की जब शादी होती है तो क्या वो सास ससुर की खिदमत करे, नंदों की और देवर की और घर वालों की खिदमत करे। तो यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, देखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि उनके रूबरू एक ऐसा नौजवान खड़ा है जिसने सिर्फ अपनी बहनों की खातिर जवानी के पुरकैफ जज्बात की कुर्बानी दी। आपने जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से दिल लगी करते हुए कहा, शायद हम मदीने के करीब पहुंचकर सरार में पड़ाव करें और तुम्हारी बीवी को हमारी आमद की खबर हो और वो तुम्हारे लिए तकिए सजा कर रखे। जाबिर को अपनी और अपनी बहनों की नादारी याद आई। उन्होंने फौरन कहा, तकिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लाह हमारे पास तो कोई तकिया नहीं है। आपने जवाब दिया, इंशाअल्लाह तुम लोगों के पास तकिए होंगे, यानी इतना गरीब है, जाहिर है कि
اب 11 لوگ ہو گئے, ایک یہ میاں بیوی اور 9 مہینے, اور ہمارے پاس بستر بھی نہیں ہے کہ آپ مجھے یعنی خوش کر رہے ہیں کہ ہم جب مدینہ پہنچیں گے تو آپ کی بیوی نے آپ کے لیے تکیے رکھے ہوں گے, یعنی بستر سجا کر رکھا ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین دلایا کہ انشاءاللہ تم لوگوں کے پاس تکیے ہوں گے. دونوں چلتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کی مالی مدد کرنا چاہیے. آپ نے ایک بار پھر انہیں مخاطب کیا اور فرمایا, جابر اپنا اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ جابر سوچ میں پڑ گئے کہ یہ اونٹ ان کا کل سرمایہ ہے. پہلے تو یہ لاغر ہے لیکن اب قوی اور مضبوط ہو چکا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. انہوں نے جواباً کہا, اے اللہ کے رسول, ٹھیک ہے, بتائیے اسے کتنے میں خریدیں گے آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, 1 درہم میں. جابر نے حیران ہو کر پوچھا, صرف 1 درہم میں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے گھاٹے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ یعنی میرے اونٹ کی قیمت صرف 1 درہم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی بڑھائی, چلو 2 درہم میں. نہیں اللہ کے رسول, یوں میں خسارے میں رہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیمت بڑھاتے رہے حتیٰ کہ بعد 40 درہم تک پہنچ گئی. جابر رضی اللہ عنہ نے مطمئن ہو کر کہا, اب ٹھیک ہے, لیکن ایک شرط ہے کہ میں مدینہ پہنچنے تک اونٹ پر سوار ہوں گا, اور مدینہ پہنچ کر آپ کو یہ اونٹ آپ کے حوالے کروں گا اور آپ سے پیسہ لے لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں سر ہلایا, جواب دیا. مسلمانوں کا قافلہ مدینہ جب پہنچا تو جابر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں گئے اور اونٹ سے سامان اتارنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں نماز پڑھنے مسجد گئے اور اونٹ مسجد کے قریب ہی باندھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد باہر تشریف لائے تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا, اے اللہ کے رسول, یہ رہا آپ کا اونٹ. آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا, جابر کو 40 درہم سے کچھ اوپر دے دو, یعنی 40 درہم سے زیادہ دے دو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ ہمیشہ حقدار کو اس سے زیادہ حق دیتے تھے, یعنی احسان کے درجے پر. ایک تو یہ کہ جو طے ہوا ہے 40 درہم دینے کا کہہ دیتے بلال رضی اللہ عنہ, لیکن 40 سے کچھ اوپر دے دو. بلال رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور 40 درہم سے کچھ اوپر رقم جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی. جابر رضی اللہ عنہ نے رقم لی اور یہ سوچتے ہوئے واپس ہوئے کہ اب ان پیسوں کا مصرف کیا ہو, یعنی اب کیا کروں ان پیسوں کا, نیا اونٹ خریدا جائے یا گھر کا سامان لیا جائے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ اونٹ پکڑو اور جابر کو دے کر آؤ. بلال نے اونٹ کی باگ تھامی اور جابر رضی اللہ عنہ کی طرف چل پڑے. جابر رضی اللہ عنہ نے بلال کو اونٹ کے آتے دیکھا تو حیران ہوئے کہ کیا سودا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کر دیا, یعنی کینسل ہو گیا سودا کہ میرا اونٹ واپس لے, تو گھبرا گئے. بلال رضی اللہ عنہ آتے کہا, جابر یہ اونٹ لے لیجئے. جابر رضی اللہ عنہ حیرت سے پوچھا, کیا ہوا؟ بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اونٹ آپ کو دے آؤں اور اس کی قیمت بھی آپ اپنے پاس رکھیے. یہ سن کر جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, کیا آپ کو اونٹ کی ضرورت نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا, تم کیا سمجھتے ہو, میں تم سے بھاؤ تھا اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لوں. میں تو چاہتا تھا کہ تم کو کتنی, مطلب یہ بتانے کا مقصد یہاں حدیث میں تو نہیں ہے کہ یہ تھا کہ تمہاری ضرورت جانوں کہ تم کا مطلب کتنے پر راضی ہوتے. یعنی میں نے تم سے بھاؤ تھا اس لیے نہیں کیا کہ اونٹ مجھے مل جائے, بلکہ میں اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ تمہاری مدد کے لیے کتنی رقم دے سکتا ہوں. سبحان اللہ, کتنا اچھا اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یعنی ان کی جو وہ ہوتے ہیں نا خود جو ہوتی ہے سیلف اینالائسس جو ہوتا ہے, جو یہ ہوتا ہے کہ خودداری, اس کو بھی ٹھیس نہیں پہنچے. اگر ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40-50 درہم دے دیتے تو وہ لینا پسند نہیں کرتے, جیسے لگے گا کہ کوئی میری ہیلپ کر رہا ہے یا مجھے صدقہ دے رہا ہے یا جو بھی ہے. تو کتنے خوبصورت انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا. سبحان اللہ, یہ بہت بلند اخلاق ہونے کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کے من پسند موضوع پر بات کا آغاز کیا اور جب اس پر صدقہ کرنا چاہا تو اسے ادب اور لطافت کے خوشنما غلاف میں پیش کیا. یعنی ڈائریکٹ یہ نہیں کیا بلکہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی اور انہوں نے خوشی خوشی دونوں چیزوں کو قبول کر لیا. جن کا بھی مائک ان میوٹ ہے پلیز میوٹ کر لیجئے. ایک دن جلیبہ نامی یا جلیبہ یہ کہتے ہیں یا جلیبی پتہ نہیں نامی نوجوان صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کا شمار نوجوان نیک طینت اور نادار صحابہ میں ہوتا تھا. جلیبی خوبصورت نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کے متعلق دریافت کیا
انہوں نے نفی میں جواب دیا. آپ نے پیشکش کی کہ میں تمہاری شادی کراتا ہوں. انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کو میری قیمت زیادہ نہیں ملے گی، یعنی میں خوبصورت بھی نہیں ہوں اور میں غریب بھی ہوں اور مجھ سے کون شادی کرے گا. تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تم اللہ کے نزدیک کم قیمت نہیں ہو. یعنی انہوں نے کہا کہ میں اتنا کم قیمت ہوں کہ مجھ سے کون شادی کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیکن تم اللہ کے نزدیک کم قیمت نہیں ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب کے لیے رشتے کی تلاش میں رہے. ایک انصاری اپنی شادی شدہ بیٹی کا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کر آئے. آپ نے انکار کرتے ہوئے کہا فی الحال میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن آپ کی بیٹی کی شادی کسی اور سے کرا سکتا ہوں. انصاری نے پوچھا کس سے؟ آپ نے جواب دیا جلیبیب سے یا جلبیب سے. اس آدمی نے حیران ہو کر کہا جلبیب؟ جلبیب سے کیسے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا. یعنی کوئی بھی ایسے غریب تھے اور ایسے کم صورت تھے کہ کوئی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا. تو انہوں نے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی. آپ نے کہا کہ میں خواہش مند نہیں ہوں لیکن میں کروا دیتا ہوں شادی تمہاری بیٹی کی. تو جب نام بتایا کہ فلاں صحابی سے تو وہ سوچ میں پڑ گیا. انہوں نے کہا کہ میں پہلے اپنی بیوی سے جا کر مشورہ کرتا ہوں. انصاری گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں. بیوی نے جواباً کہا بہت اچھی بات ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاہ دو. لیکن وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں. پھر کس کے لیے؟ وہ جلبیب کے لیے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے ہیں. یہ سن کر وہ عورت ہکا بکا رہ گئی. اس نے واویلا کرتے ہوئے کہا ہائے میں مر گئی، برباد ہو گئی. جلبیب کے لیے؟ نہیں، اللہ کی قسم جلبیب کو تو میں اپنی بیٹی کا بال بھی اکھاڑ کر نہ دوں. اور ہم نے تو فلاں فلاں کے بہترین رشتوں کو بھی ہم پلہ نہ جانتے ہوئے ٹھکرا دیا تھا. انصاری کو اپنی بیوی کا فیصلہ سن کر رنج ہوا. اٹھ کر جانے لگے تو اس کی بیٹی پردے کے پیچھے سے بولی میرا رشتہ کس نے مانگا ہے؟ والدین نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لڑکی نے ناراض ہوتے کہا آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کیوں ٹالتے ہیں؟ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں، وہ کبھی مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے. لڑکی کی یہ بات سن کر والدین مطمئن اور ہلکے پھلکے ہو گئے. اس کا والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا اور بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کی مرضی، میں اپنی بیٹی کا بیاہ جلبیب سے کرانے کے لیے تیار ہوں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس لڑکی کا نکاح جلبیب سے کر دیا. آپ نے دونوں میاں بیوی کو دعا دی، یعنی بہترین دعا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسے قبول ہوئی ان کے حق میں؟ اللہم صب علیہم الخیر صبا ولا تجعل عیشہما کدا. یا اللہ ان دونوں پر خیر و برکت کی بارش کر دیجئے اور ان کی زندگی دشوار نہ بنانا، یعنی ان کی زندگی کو بھی آسان کرنا اور اپنی خیر و برکت کی بارش کرنا. جلبیب کی شادی کو چند ہی دن گزرے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی کسی غزوے میں پر روانہ ہوئے. جلبیب بھی مجاہدین کے ہمراہ تھے. لڑائی اختتام کو پہنچی تو لوگ اپنے اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو میدان جنگ میں سرگردہ دیکھا تو دریافت کیا کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ جواب آیا ہم فلاں اور فلاں کو ڈھونڈ رہے. آپ چند ثانیے خاموش رہے، پھر پوچھا کسے ڈھونڈتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم فلاں فلاں کو ڈھونڈ رہے. آپ نے کچھ دیر خاموش رہ کر پھر سوال کیا کسے تلاش کر رہے ہو؟ لوگوں نے پھر یہی جواب دیا ہم فلاں فلاں کو تلاش کر رہے ہیں. آپ نے بے چین ہو کر فرمایا لیکن میں تو جلبیب کو ڈھونڈ رہا ہوں. یعنی تم فلاں فلاں کو ڈھونڈ رہے ہو اپنے اپنے جاننے والوں کو، میں تو اس کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ نوجوان کدھر ہے. بس پھر کیا تھا، سب لوگ جلبیب کو یعنی اپنی اپنی تلاش چھوڑ کر سب کی سب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرے وہ بھی وہ تلاش کرنے لگے. مقتولین میں دیکھا تو نہ ملے. پھر میدان جنگ کے قریب ہی ایک جگہ 7 مقتول مشرکین کے درمیان ان کی لاش پڑی نظر آئی. جلبیب نے قتل کیا تھا اور جلبیب کو مشرکین نے قتل کر دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلبیب کی لاش کے قریب کھڑے ہو کر اسے دیکھتے رہے. پھر یکایک کہنے لگے اس نے 7 کو مارا اور مشرکین نے اسے قتل کر دیا. اس نے 7 کو مارا اور مشرکین نے اسے مار ڈالا. یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلبیب کی لاش اپنے ہاتھوں پر اٹھائی اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کی قبر کھودیں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم قبر کھودتے رہے اور جلبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں کو بستر بنائے لیٹے رہے. قبر تیار ہوئی، یعنی جب تک وہ قبر کھودی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ان کو لیے بیٹھے ہوئے ان کی لاش کو. قبر تیار ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں انہیں لحد میں اتارا، یعنی قبر میں اپنے ہاتھ سے اتارا. انس رضی اللہ عنہ نے جلبیب کی اہلیہ کی پاک بازی اور حسن و جمال کی بابت بتایا اللہ کی قسم انصار میں کوئی ایسی بیوہ نہیں تھی کہ جس کے اتنے زیادہ رشتے آئے ہوئے ہیں. یعنی ایک جو انہوں نے قربانی دی اپنے
نفس پر، اپنے ماں باپ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جب وہ یہ بیوہ ہو گئی ہیں تو اتنی پاک دامن اور اتنی حسن و جمال کی وہ کہ ان سے زیادہ یعنی کسی کے رشتے نہ آئے ہوں. حاصل کلام یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی سے اس کے علم و عمل اور عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے گفتگو کرتے تھے. جیسے ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ غلاموں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے, بچوں کے ساتھ کس طرح سے ان کے جو انٹرسٹ کی باتیں ہوتی تھی, ان کی شوق کی جو باتیں ہوتی, جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے وہ کیا چاہے گا, کھلونے کے بارے میں بات کرنا چاہے گا, یا کوئی کسی کا کوئی اور شوق ہے اس کے بارے میں, تو ان کو ان کے لیول پر بات کرنے کے لیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے. اور اس طریقے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ سامعین بولنے والے کی باتوں سے اکتاہٹ کے شکار نہیں ہوتے. یعنی آپ کسی کو کوئی دل نہیں چاہ رہا ہے کسی کی کو آپ نصیحت سننے کا, آپ اس پر نصیحت ہی نصیحت کرتے چلے جا رہے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, وہ اکتا جاتا ہے, بور ہو جاتا ہے. لیکن آپ اس کے انٹرسٹ کی بات کرتے ہوئے اگر کوئی بات بیچ میں لے آتے ہو, تو یہ جیسے مثلاً کسی سے پوچھیں گے اچھا آپ رات کو کیا کرتے ہیں, ہاں میں رات کو اتنے بجے تک جاگتا ہوں اور یہ کرتا ہوں اور وہ کرتا ہوں. کتنا اچھا ہو اگر آپ اپنی صبح کو بابرکت بنائیں, مبارک بنائیں کہ آپ رات کو جلدی سونا پسند کریں, صبح جلدی اٹھیں, کتنی خیر و برکت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے لیے برکت کی دعا کی, اللہ مبارک لی فی امتی بکوریہا, اللہ میری امت کی صبح میں برکت رکھنا. تو اس طرح سے آپ اس کے انٹرسٹ کا, اس کے شوق کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں اور گویا کہ اس کو نصیحت بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین طریقہ تھا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. یہاں دیکھنا یہ کہ میاں بیوی اکٹھے بیٹھے تو ان کے درمیان کیسی باتیں ہونی چاہیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان جب بیٹھتے تھے تو کیسی باتیں کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے رومیوں سے جنگ کرنے کے مطابق مشورہ نہیں کیا تھا, اچھا ہم ذرا رومیوں سے جنگ کرنے جا رہے ہیں, بتاؤ کہ کیسے کریں. نہ یہ بات چھیڑی کہ جنگ میں کیسا اصلاح استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ مخاطب ابو بکر نہیں ہے کہ ان سے یہ ڈسکس کیا جائے. یہاں پر مخاطب کون ہے, ایک بیوی ہے جو کم عمر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے مسلمانوں کی غربت یا قسم پرسی کی زندگی کا ذکر نہیں کیا, کیونکہ مخاطب عثمان نہیں تھے کہ وہاں پر غریبوں مسکینوں کا وہ کرتے. تو عثمان رضی اللہ عنہ مالدار صحابی تھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ مال ہے آپ لے لیجئے, نہیں, ایسی باتیں نہیں کرتے تھے. بلکہ آپ نے ایک دلدار شوہر کے محبت بھرے لہجے میں کہا, جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. یعنی تمہاری ایک بات ایسی ہے کہ جس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو یا خوش ہو. عائشہ رضی اللہ عنہا نے دلچسپی بھری حیرت سے پوچھا, وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم, اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم علیہ السلام کی رب کی قسم, یعنی میرا نام بھی لینا پسند نہیں کرتی. اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے شرما کر کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ میں صرف آپ کا نام ہی تو چھوڑتی ہوں, یعنی آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں, صرف آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں ناراضگی کی حالت میں. سوال یہ کہ کیا آج ہم بھی ان باتوں کا لحاظ رکھتے ہیں؟ لوگوں سے ایسی باتیں کرنا چاہیے جن میں وہ دلچسپی لیں, نہ کہ ایسی باتیں جن سے آپ کو دلچسپی, یعنی بس آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں یا بتانا چاہتی ہوں وہ بول کر میں ہٹ جاؤں, بھلے سے وہ اس پر کیا اثر ہوتا ہے, وہ سننا پسند کرتا ہے نہیں کرتا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ لوگوں کی دلچسپی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو گناہ کی باتوں میں بڑا مزہ آتا ہے, اچھا فلاں گانا کتنا اچھا ہے اور اس کو سننا چاہیے, اور دیکھو اس کے آڈیو مجھے بھی بھیجنا اور یہ کرنا, اس لیول پر نہیں جانے کے لیے بولا جاتا. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں نا جو گناہ کے علاوہ بھی ہوتی ہے, جن کو ان کے شوق کے مطابق ان سے بات کی جا سکتی ہے. اور یاد رکھیں کہ فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن. اس میں دیکھتے ہیں مصر کے بعض دیہات میں قدیم زمانے سے ایک روایت پائی جاتی ہے جس کے مطابق دولہا شب زفاف سے پہلے اپنے کمرے میں ایک بلی چھپا دیتا ہے. یعنی ان کے وہاں کی ایک رسم ہے ایجپٹ میں کہ کیا کرتے ہیں وہ, کہ جو ان کا کمرہ ہوتا ہے میاں بیوی کا شب گزارنے کا, وہاں پر وہ بلی چھپا دیا کرتے ہیں. دلہن کو کمرے میں لا کر بٹھایا جاتا ہے, پھر دولہا آتا ہے اور کرسی کو حرکت دیتا ہے جس کے نیچے چھپائی ہوئی بلی باہر نکل آتی ہے. اب دولہا اپنی بے پناہ مردانہ طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلی کو پکڑ کے اس کی گردن مروڑتا ہے اور مار ڈالتا ہے, صرف اس لیے
وہ کرتا ہے کہ پہلی ہی ملاقات پر شوہر کا روب و دبدبا بیوی کے ذہن میں بڑھ جائے کہ دیکھو میں کتنا طاقتور ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں. یعنی ایک ان لوگوں کا ایک وہ ہے بہت پرانے زمانے کے میں اس طرح کا ان کے وہاں وہ تھا, آج ہے یا نہیں اللہ عالم, لیکن ایک زمانے کی بات بتائی جا رہی کہ اس طرح کا لوگ کیا کرتے تھے. یہاں پر جو لکھ رہے ہیں یہ ڈاکٹر حریفی, جن دنوں یہ اپنا واقعہ بتاتے کہ جن دنوں میں یونیورسٹی کی تعلیم سے فراغت پا کر ایک مقامی کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر تعینات ہوا, کالج کے پرانے پروفیسر میرے پاس آئے اور کہنے لگے اپنے پہلے لیکچر میں طلباء پر خوب سختی کریں اور اپنے اوپر غصہ طاری کیے رکھیں, یوں پہلے ہی دن ان پر آپ کی دھاک بیٹھ جائے گی اور وہ ہمیشہ آپ سے دب کر رہیں گے. یعنی جب فرسٹ ٹائم وہ یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے گئے ڈاکٹر عریفی, تو ان کے ساتھ جو پروفیسر تھا اس نے ایڈوائز دی کہ آپ فرسٹ ڈے سے ہی تھوڑی سختی کیجیے ان کے ساتھ, اور ایک روب ڈالیے, غصے کے ساتھ اظہار کیجیے تاکہ آپ کا روب ہمیشہ برقرار رہے, یعنی آپ سے اسٹوڈنٹ ڈر کر رہے. یاد رکھیں پہلی ملاقات کا تاثر آپ کی شخصیت کے کل تاثر کا 70% ہوتا ہے, یعنی فرسٹ ٹائم کا جو امپریشن پڑتا ہے وہ 70% تک کا لوگوں پر اثر کرتا ہے. اسی کے بنیاد پر مخاطب کے ذہن میں آپ کی ذات کا نقش بیٹھ جاتا ہے, یعنی فرسٹ ٹائم جو ملا اب آپ کے بارے میں وہ کیسا سوچتا ہے یا آپ پر وہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے اس پر کیسا اثر چھوڑا. سرکاری افسران کے گروپ نے تربیتی ورکشاپ میں شرکت کے لیے امریکہ کا سفر کیا. ورکشاپ کا موضوع تھا رفقائے کار کا باہمی طرز عمل, یعنی آپس میں لوگوں کا ایک دوسرے سے کیسا برتاؤ ہونا چاہیے, اس پر ایک ورکشاپ تھا. پہلے دن سب طلباء صبح تیار ہو کر کمرہ جماعت میں حاضر ہوئے اور ایک دوسرے سے اپنا تعارف کرانے لگے. اچانک پروفیسر صاحب جب آئے ہال میں سناٹا چھا گیا. پروفیسر کی نظر ایک طالب علم پر پڑی جو ابھی تک مسکرا رہا تھا. انہوں نے نہایت غصے میں چلا کر کہا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ معاف کیجیے گا جناب میں نہیں ہنسا, طالب علم نے اطمینان سے جواب دیا. نہیں تم ہنس رہے تھے, میں نے دیکھا ہے تم کو, پروفیسر صاحب نے اسی رنگ میں کہا. پھر وہ طالب علم کو ڈانٹنے لگے. تم ایک غیر سنجیدہ انسان ہو, بہتر ہوگا کہ پہلی فلائٹ سے تم واپس چلے جاؤ, میں تم جیسوں کو پڑھانے سے رہا. طالب علم بیچارے کا ایک رنگ آتا اور ایک جاتا, وہ کبھی معصومیت سے پروفیسر کی طرف دیکھتا اور کبھی دیگر طلباء پر سفارش طلب نظر ڈالتا. آخر پروفیسر صاحب نے ٹیبل چڑھا کر دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیٹ آؤٹ, نکل جاؤ کلاس سے. طالب علم پریشانی کے عالم میں کمرہ جماعت سے چلا گیا. اب پروفیسر صاحب دیگر طلباء کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں ڈاکٹر فلاں ہوں اور آپ کو فلاں مضمون پڑھاؤں گا, لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ فارم بھرنا ہوگا. یاد رہے کہ کوئی طالب علم فارم پر اپنا نام نہیں لکھے گا. یہ کہہ کر انہوں نے استاد کی کارکردگی فارم تمام طلباء میں تقسیم کیا. فارم میں یہ 5 سوال تھے, یعنی نام اپنا نہیں لکھنا ہے, صرف فارم فل کرنا ہے. اور کیا ہے فارم, کیا تھا فارم میں؟ نمبر 1, اپنے جو ڈاکیومنٹس کے اخلاق کی بابت آپ کی کیا رائے ہے, یعنی سوری اپنے استاد کے اخلاق کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. یعنی یہ لکھیے کہ آپ کا جو یہ ہے پروفیسر ہے, یعنی خود اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. پھر نمبر 2 یہ فل کیجئے کہ استاد کے طریقے تدریس کے بارے میں, یعنی جو پڑھانے کا انداز ہے وہ کیسا ہے ان کا, یہ بھی لکھیے. تیسری چیز, کیا استاد مخالف کی رائے تسلیم کرتے ہیں, یعنی جو اپوزٹ میں ہے کیا اس کی رائے لیتے ہیں یا خالی اپنی بات سنانا پسند کرتے ہیں. چوتھی چیز آپ یہ لکھیے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ یہی ٹیچر آپ کو پڑھائے, یہی استاد ملے آپ کو. پانچویں چیز یہ فل کیجئے کہ ادارے سے باہر آپ استاد سے مل کر خوشی محسوس کرتے ہیں, یعنی کیا چاہتے ہیں. اور ہر سوال کے آگے 4 آپشن دیا گیا تھا. نمبر 1 یعنی جیسے بولتے ہیں نا اورلی نمایاں. نمبر 2 عمدہ. نمبر 3 قبول ہے. نمبر 4 کمزور ہے, یعنی جیسے ایکسلنٹ اور گڈ, ویری گڈ اور یہ فیر, اس طرح کا. ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا. تمام طلباء نے اپنے اپنے فارم پر کیے اور پروفیسر صاحب کو واپس کر دیا, یعنی سب نے یہ 4 آپشن میں سے ٹک کر کے دے دیا اور ان کو دے دیا, اور نام نہیں لکھا ہوا تھا کسی بھی اسٹوڈنٹ کا. پروفیسر صاحب نے تمام کاغذات کو ایک جانب رکھا اور دفاتر میں رفقۂ کار کے باہمی رویے اور ان کے اثرات پر لیکچر دینا شروع کیا. پھر اچانک بولے
او ہم آپ کے ہم جماعت کو استفادے سے محروم کیوں رکھے. یہ کہہ کر ہال سے باہر آئے. وہ طالب علم جسے کچھ دیر پہلے کلاس سے نکال دیا تھا باہر ایک بینچ پر بیٹھا تھا. پروفیسر صاحب اس کے پاس گئے, مسکراتے ہوئے ہاتھ میں لایا اور واپس کمرے میں لے آئے. طالب علم اپنی نشست پر بیٹھا تو انہوں نے خندہ پیشانی سے کہا, شاید میں آپ پر بے وجہ ناراض ہوا تھا. دراصل میں ایک ذاتی پرابلم کی وجہ سے پریشان تھا, لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں نے کسی اور کا غصہ آپ پر نکالا. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. آپ یقیناً پڑھائی کے معاملے میں خاصے پرجوش ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں. میں آپ کا اور آپ سب طلباء کا شکر گزار ہوں. یہ امر میرے لیے باعث فخر ہے کہ میں آپ جیسے محنتی طلباء کو پڑھاؤں. پروفیسر صاحب اسی طرح اسٹوڈنٹس پر اظہار شفقت کرتے اور مسکراتے رہے. پھر انہوں نے چند نئے فارم اٹھائے اور مسکرا کر کہا, آپ کا ہم جماعت یہ فارم پر نہیں کر سکا. لگے ہاتھوں آپ سبھی یہ فارم دوبارہ بھر دیں تو کیسا رہے گا. یعنی پہلا امپریشن کیا ڈالا, اور اب پھر سے جب یہ اپنا رویہ چینج کیا تو اب کہا کہ اب آپ پھر سے یہ کیجئے, یعنی اپنے اس دوست کے ساتھ اب آپ نئے سرے سے پھر سے فارم بھریے. یہ کہہ کر انہوں نے وہ فارم طلباء میں بانٹ دیا. طلباء نے فارم پر کر کے پروفیسر صاحب کو لوٹا دیے. پروفیسر صاحب نے پہلی بار بھرے ہوئے فارم اپنی میز کی دراز سے نکالے اور ان کو کمپیئر کیا دوسرے بار بھرے ہوئے فارم سے. پہلے فارم میں کمزور کے خانے پر تھے, یعنی سبھی وہ دیر کے ویری فیئر کر کے. البتہ دوسرے فارم میں سب نے نمایاں یا عمدہ کے خانے پر کیے. یعنی اب جو امپریشن پڑا وہ کیسا تھا کہ ایکسلنٹ یا گڈ, ویری گڈ. وہ ہنسے اور طلباء سے مخاطب ہو کر کہا, جو کچھ آپ نے دیکھا وہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ برے طور اطوار اور بد اخلاقی کا منفی اثر دفتر کی فضا پر ضرور پڑتا ہے. آپ کے ہم جماعت سے میں نے جو رویہ اختیار کیا وہ مثال کے طور پر تھا. محض رویے کی تبدیلی سے میرے بارے میں آپ کا نقطۂ نظر چند ساعتوں میں تبدیل ہو گیا. یعنی میں سکھانا چاہ رہا تھا, میں واقعی ایسا بد مزاج اور بد اخلاق اور غصہ کرنے والا نہیں ہوں, بلکہ میں اس مثال کے ذریعے سکھانا چاہ رہا تھا کہ آپ فرسٹ ٹائم جب کسی کے ساتھ اس طرح کا کرتے ہو تو اس کے ذہن میں آپ کے بارے میں کیا ہوتا ہے, ایک امیج بن جاتی ہے کہ ہاں یہ ایسا ہی ہے. دراصل یہ انسان کی فطرت ہے, اس لیے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. خاص طور پر جن لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات پہلی بار ہو رہی ہو, ان کے لیے آپ کا رویہ اور طرز عمل نہایت اہم ہونا چاہیے. معلم اول سب سے پہلے ہمارے تو کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے ہم کو علم سکھایا. پہلی ہی ملاقات میں لوگوں کے دل موہ لیا کرتے تھے. یعنی فرسٹ ٹائم ہی کوئی ایسا ملتا تھا اور اس سے اتنی اچھی طریقے سے پیش آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ یہ مجھ سے محبت کرنے والے. فتح مکہ کے بعد اسلام کو بالادستی حاصل ہو گئی, یعنی ظاہر ہے کہ اب اسلام کا غلبہ ہو گیا پورے ملک پر. عرب کنٹری پر دھاک بیٹھ گئی مسلمانوں کی, اور عرب قبائل کے وفود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے پے در پے مدینہ آنے لگے. یعنی چاروں طرف سے جب یہ پھیل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی اور اسلام کی جو فتوحات کے بارے میں, تو آس پاس کے لوگ بھی آ کر آپ سے ملنے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے, اور مدینہ میں آپ سے آ کر آپ سے ملاقات کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آتے دیکھا تو قبل اس سے کہ وہ اپنی سواریوں سے اتر کر آپ کے پاس آتے, آپ نے دور ہی سے پہل کرتے ہوئے کہا, یعنی خود آگے بڑھ کے, یہ نہیں کہ میں اب ظاہر ہے کہ حاکم بن چکے مدینہ کے اور سب سے بڑے ہیں اور پلس اللہ کے رسول ہیں, یہ نہیں انتظار کہ اچھا وہ اپنی سواری سے اترے اور ہمارے پاس جب چل کر آئیں تو پھر ہم ان سے ملے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر ان کو ویلکم کرتے ہیں. قوم کو مرحبا, تمہارے لیے یہاں نہ رسوائی ہے نہ شرمندگی ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خیر سگالی کے یہ الفاظ سنے تو بہت خوش ہوئے, فوراً سواریوں سے چھلانگیں لگائی اور آپ کی طرف دوڑ پڑے. ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ کو سب سے پہلے وہ سلام کرے. دورہ مدینہ کے دوران ایک موقع پر عبد القیس کے وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلے مضر کے مشرکین سے تعلق رکھنے والا ایک ذیلی قبیلہ آباد ہے. ہم آپ کے پاس حرمت کے مہینے ہی میں آ سکتے ہیں. ابھی جو ہم لوگوں نے پڑھا حرمت کا مہینہ, کون کون سا مہینہ ہے؟ ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم اور رجب. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم صرف حرمت کے مہینے میں ہی آ سکتے ہیں جب لڑائی کی ہم کو اجازت نہیں ہوتی. ہمیں دین کی چند اچھی اچھی باتیں بتا دیجئے جن پر عمل پیرا ہو کر ہم جنت میں جائیں اور اپنی قوم کو ان کی طرف بلائیں. یعنی عام دنوں میں ہماری مصروفیت لڑائی جھگڑا قتال غارت گری یہ سب ہوتا ہے, تو ہم نہیں آ سکتے آپ سے اسلام کی دین کی باتیں سیکھنے کے لیے.
تو بلکہ آپ کیا کیجئے کہ ہم ان مہینوں میں آ سکتے ہیں تو آپ ہم کو بتائیے اسلام کی اچھی اچھی باتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں آپ لوگوں کو 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 باتوں سے منع کرتا ہوں. زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کی, اگر یہ 4 پر بھی عمل کر لو تو کافی ہے. میں آپ کو اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں. کیا آپ جانتے ہو اللہ پر ایمان لانا کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, اور یہ کہ تم غنائم کا خمس دو گے, یعنی جو غنیمت مال جنگ میں آئے گی اس کا 5واں حصہ دو گے. اور میں آپ کو 4 باتوں سے روکتا ہوں, کدو کے برتن, چوبے برتن, سبز لاکھی, گھڑے اور تارکول ملے برتن کی نبیز سے. یعنی یہ 4 قسم کے برتن ہیں. اس میں کیا ہے, نبیز جو بنائی جاتی ہے, جو فیمس کھانا ہوتا ہے عرب کا. ایک دوسرے کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ رات کے وقت محو سفر تھے, تادر چلتے رہے, آخر رات میں راستے سے ہٹ کر آرام کرنے کے لیے پڑاؤ کیا. سب لوگ ایسے سوئے کہ سورج طلوع ہونے پر ہی آنکھ کھلی. سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جاگے, پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ بیدار ہوئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھ گئے اور بلند آواز سے تکبیر کہنے لگے, حتیٰ کہ آپ بھی بیدار ہو گئے. سورج ذرا بلند ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. نماز اختتام کو پہنچی تو آپ نے اپنا رخ نمازیوں کی طرف کیا. آپ کو ایک آدمی نظر آیا جو لوگوں سے الگ بیٹھا تھا. اس نے جماعت سے نماز ادا نہیں کی تھی. آپ نے اس سے دریافت کیا, اے بھائی آپ نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی, الگ تلگ کیوں بیٹھے ہوئے؟ اس نے جواب دیا مجھے جنابت ہوئی ہے, یعنی اور پانی نہیں ملا, یعنی نیند کی حالت میں مجھ سے یہ اس طرح ناپاکی ہو گئی ہے اور مجھے پانی نہیں ملا کہ میں غسل کرتا اور آپ کے ساتھ مل کر نماز پڑھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا زمین سے تیمم کر لو. اس شخص نے تیمم کر کے نماز ادا کی. اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو کچھ کا حکم دیا. ان کے پاس پانی نہیں تھا. راستے میں انہیں شدید پیاس نے آ لیا. تلاش کے باوجود کوئی کنواں, چشمہ یا جوہر نظر نہیں, یعنی کہیں بھی پانی کا کوئی سراغ نہیں ملا. عمران بن حسین کا بیان ہے کہ ہم یوں ہی پیاسے چلتے رہے کہ ایک شتر سوار عورت ملی. اس کے پاس پانی بھری 2 مشکیزیں تھی, یعنی ایک شتر مرغ جیسا اونچا جو وہ جانور ہوتا ہے اس پر وہ سوار تھی, اور اس کے پاس 2 مشکیزیں تھی پانی کی. ہم نے اس سے پوچھا پانی کہاں ہے؟ یہاں آس پاس کوئی پانی نہیں ہے, اس نے جواب دیا. تمہارے گھر اور پانی کے درمیان کتنی مسافیت ہے؟ اس نے کہا کہ 1 دن اور 1 رات چل کر میں جاتی ہوں تو یہ بھر کر لاتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو, ہم نے مطالبہ کیا. اس نے قدر حیرت سے کہا اللہ کا رسول وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کا رسول, یعنی دیہات کی رہنے والی, اب اس کو کیا پتا ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتے ہیں. ہم اسے اپنے ساتھ لے آئے کہ ہمیں پانی کی جگہ بتائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے بھی اس عورت سے پانی کے متعلق دریافت کیا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی جواب دیا جو ہمیں دیا تھا. البتہ اس نے آپ سے یہ درخواست بھی کی کہ وہ یتیم بچوں کی ماں ہے. آپ نے اس کے ایک مشک اتروائی اور اللہ کا نام لے کر مشک پر ہاتھ پھیرا. پھر آپ مشک سے ہمارے برتنوں میں پانی انڈیلنے لگے. ہم 40 پیاسے آدمیوں نے پانی پیا اور خوب سیر ہو کر پیا, اور اپنے پاس موجود تمام مشکیں بھی لبالب ہم نے بھر لی. پھر ہم نے اس عورت کی مشکیں واپس کی, اس کے اونٹ پر چڑھا دی. وہ پہلے سے بھی بھرپور نظر آ رہی تھی. بعد ازاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس کھانے کی جو چیزیں ہیں وہ لائیں. آپ نے خاصی مقدار میں روٹی اور کھجور کے ٹکڑے ایک کپڑے میں باندھ کر اس عورت کے حوالے کی اور فرمایا یہ اپنے گھر والوں کے لیے لے جاؤ. ہم نے تمہارا پانی ذرہ برابر بھی کم نہیں کیا ہے, لیکن اللہ نے ہمیں پانی پلا دیا ہے. یعنی اللہ کے رسول سے ایک معجزہ کروا دیا کہ سارے لوگ پی بھی لیے اور تمہارے پانی میں بھی کبھی نہیں آئے, لیکن تم یتیم بچوں کی ماں ہو تو یہ ہماری طرف سے روٹی اور کھجور لے جاؤ. وہ عورت خوشی خوشی اپنے اونٹ پر سوار ہوئی اور چل دی. گھر پہنچ کر اس نے سب کو بتایا میں سب سے بڑے جادوگر کے ہاں سے ہو کر آئی ہوں. یعنی اس نے کیا سمجھا کہ وہ جادوگر ہیں یا وہ نبی ہے اور اس کے پیروکار کا یہی خیال ہے. یعنی لوگ تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, نبی کہتے ہیں, لیکن میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ کوئی جادوگر ہے. کہ بتایا حال کہ اس طرح سے پانی میں برکت ہوئی اور اس طرح سے سب لوگوں کو ملا. قوم کو اس کا واقعہ سن, یعنی اپنی قوم کو جب بتایا جا کے تو قوم کو اس کا واقعہ سن کر نہایت تعجب ہوا. پھر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ عورت اور اس کی قوم جلد ہی بگوش اسلام ہو گئے. یعنی وہ عورت نے جب بتایا تو سارے ہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اس طرح سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا.
ایک دن ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ سے مال کا تقاضا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 پہاڑوں کے دامن میں چرتا ہوا بکریوں کا ایک ریوڑ عطا کیا. وہ واپس اپنی قوم کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک دیکھ کر لوگ اسلام، آپ کا اخلاق دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف آتے تھے. تو یہ دوسرے آدمی کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے کچھ مال دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 پہاڑوں کے دامن میں جتنی بھی بکریاں چل رہی ہے نا، یہ سب تم لے جاؤ. وہ واپس بکریوں کو لے کر اپنی قوم کی طرف گیا اور کہا میری قوم کے لوگوں سب مسلمان ہو جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس آدمی کی طرح کھلم کھلا عطا کرتے ہیں جو فاقے سے نہیں ڈرتا، یعنی اتنا دیتے ہیں. اگر تم اسلام قبول کرو گے تو دیکھو کتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو عطا کریں گے. انس رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ آدمی دنیا اور اس کے مال و متاع کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آتا، لیکن کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد دین اسلام اسے دنیا مافیا سے زیادہ پیارا اور عزیز ہو جاتا. یعنی لوگ آتے تھے اپنے غرض لے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ ان کی غرض کو پورا کر دیتے تھے، تو اب ان کی وہ چیز کا شوق نہیں رہتا تھا. اب یہ شوق ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو جائے. اس طرح سے آپ کے اخلاق کے ذریعے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے. تو ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی بات کیا ہے کہ پہلی ملاقات کا تاثر آپ کی شخصیت کے کل تاثر کا 70% ہوتا ہے. اس لیے پہلی ملاقات کے رویے کا تعین یہ سوچ کر کیجیے کہ اس شخص سے آپ کی پہلی اور آخری یعنی ایسے ملیے لوگوں سے جیسے کہ فرسٹ ٹائم مل رہا ہے، پتہ نہیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے، تو اچھا امپریشن ان پر چھوڑنے کے لیے. کیونکہ لوگوں کی جو فطرت ہے وہ زمین کے مانند ہے، زمین کی طرح ہے. کیسے؟ لوگوں کے مختلف مزاج ہوتے ہیں، یعنی زمین کہیں پر سخت ہوتی ہے، کہیں پر نرم ہوتی ہے، کہیں گیلی ہوتی ہے، کہیں خشک ہوتی ہے. تو ویسے ہی لوگوں کے مزاج میں بھی اس طرح کی فطرت ہوتی ہے. تو اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوا کہ ان کے مزاج کا یہ اختلاف زمین کے مزاج کے مختلف ہونے کی طرح ہے. بعض لوگ نرم اور سہل خو ہوتے ہیں اور بعض سخت کھردرے ہوتے ہیں. کچھ لوگ باراور اور زرخیز زمین کی طرح فراخ دل اور فیاض ہوتے ہیں، اور کچھ بنجر زمین کی صورت جہاں نہ پانی ٹھہرتا ہے نہ سبزہ اگتا ہے، بخیل ہوتے ہیں. زمین کی مختلف انواع کے ساتھ انسان کا طرز عمل ان کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے. پتھریلی اور اونچی نیچی زمین پر انسان آہستہ، خرامی اور احتیاط سے چلتا ہے، جبکہ نرم اور ہموار زمین پر اطمینان سے بھاگا چلا جاتا ہے. لوگوں کا بھی یہی حال ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق آدم من قبضه قبضها من جميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض فجاء منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك والسهل والحسن والخبيث والطيب. اللہ نے ساری زمین سے مٹی بھر مٹی لی اور اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اب آدم علیہ السلام کے بیٹے زمین کے مطابق، یعنی جو الگ الگ جگہ سے مٹی لے گئی اس کے مطابق ان کے رنگ و نسل بھی ہو گئی اور ان کے مزاج بھی ویسے ہو گئے. کوئی سرخ ہے تو کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے تو کوئی ان کے درمیان کا ہے، کوئی نرم مزاج ہے تو کوئی درست ہے، کوئی خبیث ہے اور کوئی اچھا ہے. لوگوں سے تعامل میں اس امر کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ لوگوں کے مزاج کا لازمی اثر ان کے فیصلوں اور ارادوں پر پڑتا ہے. یقین نہ آئے تو تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. زندگی میں کبھی آپ کو خدا نہ خواستہ ازدواجی معاملات میں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اپنے ایسے ساتھی، دوست یا رفیق کار سے جس کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ وہ سخت اور کھردرے مزاج کا مالک ہے، مشورہ کر کے دیکھیں. یعنی آپس میں میاں بیوی کی اگر لڑائی ہوئی، اب آپ جیسے مزاج کے لوگوں سے مشورہ کریں گے وہ اپنی رائے ویسی دیں گے. مثلاً آپ اس سے کہیں گے کہ میری بیوی بہت مسائل کھڑے کر رہی ہے، وہ میرا ذرہ برابر بھی احترام نہیں کرتی، بتاؤ میں اس کے ساتھ کیا کروں یا میں کہاں جاؤں. یقیناً اس کا جواب یہی ہوگا بیویاں صرف ڈنڈے کے بل پر سیدھے رہتی ہیں. یعنی سخت مزاج ہے تو آپ کو رائے کیسی دے گا کہ بیویاں تو یقیناً ڈنڈے کے بل پر سیدھی رہتی ہے. مرد بنو مرد، آپ اس کا غرور خاک میں ملا دو اور ایسی اس کو وہ سبق سکھاؤ کہ وہ ساری عمر یاد رکھے. آپ غصے میں آ کر اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں اور اپنا ہنستا گھر کیا کرتے ہیں، اجاڑ بیٹھتے ہیں. ایک سخت مزاج شخص سے مشورہ کر کے آپ نے کیا کیا، اس پر عمل کر کے اپنے ہنسے بسے گھر کو بگاڑ دیا. اب یہی پرابلم اپنے اس دوست، ساتھی یا رفیق کار کے سامنے رکھیں جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ نرم مزاج اور حساس دل کا مالک ہے.
میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کی رہنمائی کچھ اس طرح کرے گا. بھائی میرے خیال کرنا، تمہاری بیوی صرف تمہاری بیوی ہی نہیں ہے، تمہارے بچوں کی ماں بھی ہے. اور دنیا میں کون سا ایسا ایندھن ہے جسے باہمی اختلاف اور مشکلات کا سامنا نہیں. تمہیں صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جو بھی ہے وہ تمہاری زوجہ اور شریک حیات ہے. میرا تو یہی مشورہ ہے، آگے تمہاری مرضی. یعنی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس سے حسن سلوک کرو. وہ صرف تمہاری بیوی ہی نہیں، تمہارے بچوں کی ماں بھی ہے. اس طرح کا. تو آدمی کی طبیعت اس کے خیالات و نظریات اور فیصلوں پر کس قدر اثر انداز ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی کو غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے سے منع کیا ہے. کہ قاضی جو فیصلہ کر رہے ہیں غصے کی حالت میں نہیں کرے، کیونکہ غلط فیصلہ بھی کر سکتا ہے. اس لیے کہ غصہ اس کی نفسیات تبدیل کر کے اس کے فیصلے پر اثر ڈال سکتی ہے. اگلے وقتوں میں ایک قاتل ہو کر گزرا ہے جس نے 1 2 یا 10 20 نہیں، پورے 99 قتل کیے تھے. ہم سب کو یہ حدیث معلوم ہے. یہ حدیث کہ جس نے 100 قتل کیے تھے، یہ معلوم نہیں کہ وہ لوگوں کے انتقام سے کیوں کر بچ پایا. شاید لوگوں پر اس کی دہشت اس حد تک طاری تھی کہ اس کے قریب آنے کی جرات، یعنی اتنے قتل کیوں کر پایا؟ کیونکہ لوگ اس سے ڈرتے تھے، اور وہ قتل پہ قتل کرتا گیا اور کسی نے اس کو روکنے کی ہمت نہیں کی. یا وہ دشتوں صحراؤں میں چھپتا پھرتا ہوگا، قتل کرتا ہوگا، جا کے چھپ جاتا ہوگا. جو بھی حال ہو، بہرحال کچھ بھی ہو، قابل لحاظ امر یہ ہے کہ اس نے 99 قتل کیے تھے. وہ اپنے کیے پر نادم ہوا اور توبہ کرنے کا مصمم ارادہ کیا. اب 2 لوگوں کی رائے سے اس کی رائے دیکھو کیسی بدلتی ہے. اس نے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے روئے زمین کے سب سے بڑے، یعنی اس کے دل میں یعنی احساس گلٹی فیل ہوئی کہ میں نے اتنا قتل کر دیا، 99 قتل کر دیے، اور کتنا بڑا میں گناہ گار ہوں، اللہ کیا مجھے معافی ملے گی یا نہیں. تو اس نے کیا کیا، آس پاس کے لوگوں سے پوچھا کہ اس شہر میں کوئی بڑا عالم ہے کہ میں اس سے جا کر پوچھوں کہ کیا میری توبہ ہے. لوگوں نے اسے ایک عبادت گزار راہب کے بارے میں بتایا. یعنی عالم تو نہیں ملے، لیکن ایک عبادت گزار بندہ تھا. کہا کہ اس سے جا کر پوچھو اس کے بارے میں. اور وہ عبادت گزار کیسا تھا کہ جو دن رات مصلی پر کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری میں مصروف رہتا تھا. راہب تھا تو نرم مزاج، لیکن تھوڑا جذباتی تھا. قاتل جب راہب کے ہاں اس کی خانقاہ میں گیا، اس سے ملتے ہی کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے 99 قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی کا کوئی راستہ ہے؟ راہب جو ایک چونٹی کے قتل کو بھی کبیرہ گناہ سمجھتا تھا، یعنی اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی، میں تو ایک چونٹی کو بھی مارنا گناہ سمجھتا ہوں، اور تم نے 99 قتل کیے. اس کا یہ سوال سن کر ہکا بکا رہ گیا. اس نے جھرجھری لی اور چلا کر کہا نہیں، تمہارے لیے کوئی توبہ وبہ نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. یعنی تم اتنے بڑے گناہ گار ہو کہ ایک چونٹی کو مارنا گناہ کا کام ہے، اور کہاں تم نے 99، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. کم عالم علم راہب سے جو فیصلہ کرتے وقت جذبات کے سامنے رکھے، اس سے زیادہ کیا توقع کی جا سکتی تھی. قاتل کو جو ایک سخت مزاج اور درست آدمی تھا، راہب کا یہ جواب سن کر اس کو بہت غصہ آ گیا. اس نے شعلہ بار نظروں سے راہب کی طرف دیکھا اور یکایک اپنا خنجر نکال کر اس کے جسم میں اتار دیا اور تقریباً بھاگتا ہوا خانقاہ سے نکل گیا. اب کتنے قتل ہو گئے؟ 100. چند دن گزرے اور قاتل کو ایک بار پھر توبہ کا خیال آیا. گلٹی فیل ہو رہی ہے کہ اب تو 100 کر لیا، اللہ تعالیٰ کے یہاں کیسے معافی ہو، کیا کروں. اس نے کسی بڑے عالم کے متعلق لوگوں سے دریافت کیا، تو لوگوں نے اسے ایک عالم کا پتہ بتا دیا. وہ پیدل ہی اس کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گیا. جب اس کا عالم سے سامنا ہوا تو اسے ایک معاملہ فہم آدمی نظر آیا. یعنی اس کو لگا کہ ہاں اس سے اپنا معاملہ بیان کرنا چاہیے اور یہ ضرور اس کا کوئی حل بتائے گا. جسے علم کے وقار نے باروب اور پرکشش بنا دیا تھا. قاتل نے جرات مندانہ انداز اختیار کیا اور کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی راہ ہے؟ عالم نے فوراً جواب دیا سبحان اللہ، تمہارے اور توبہ کے درمیان کون سی رکاوٹ بن سکتی ہے؟ یعنی کون سی چیز ہے جو رکاوٹ بن سکتی ہے؟ یہ ایک عمدہ جواب تھا. واقعی اس کے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا تھا؟ رب ارض و سما کے دربار میں حاضر ہو کر گریہ بیزاری اور عاجزی کرنے سے اسے کون روک سکتا تھا؟ عالم نے جو علم و شریعت کی بنا پر فیصلہ کرتا تھا، نہ کہ اپنے جذبات و احساسات سے مغلوب ہو کر، اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا لیکن تم بد کرداروں کے علاقے میں رہتے ہو، تم فلاں شہر چلے جاؤ، وہاں کے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرنا. یعنی توبہ تو ہے،
اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے، لیکن کچھ شرط ہے توبہ کی. سب سے پہلی شرط ہے کہ تم نے جو گلٹی فیل کی ہے دل میں، یہ احساس ہوا، یہ بہت بڑی بات ہے. اب دوسری چیز یہ کرو کہ جس ماحول میں رہ کر تم اتنے دلیر ہو گئے تھے کہ تم قتل پہ قتل کر رہے ہو، تم کو نہ کسی نے روکا نہ تم کو کسی کا ڈر تھا، اس ماحول کو چھوڑ دو فوراً، اور ایسے نیکوکار لوگوں کی طرف جاؤ جہاں پر لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرو. وہ آدمی توبہ کرتا ہے دل سے اور سرشاری کے عالم میں چل پڑتا ہے، یعنی شرمندگی کے ساتھ نکل جاتا ہے وہاں سے، لیکن منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے ہی اسے موت نے آ لیا. یعنی اللہ کی مرضی، اب خیر کی طرف جا رہا تھا، توبہ کر کے پلٹا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے راستے میں اس کو فوت کر لیا. اور اس کی روح وصول کرنے رحمت کے اور عذاب کے فرشتے دونوں آ گئے. یعنی گناہگار تھا تو عذاب کے بھی فرشتے آ گئے، توبہ کر چکا تھا تو رحمت کے بھی فرشتے آ گئے. رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ آدمی توبہ تائب ہو کر آیا ہے، اس پر عذاب کے فرشتوں نے اعتراض کیا، اس نے کبھی بھلائی کا کوئی کام کیا ہی نہیں، ساری زندگی اتنا 100 قتل کر چکا ہے، اور یعنی تم کہتے ہو کہ یہ تائب ہو کر آیا، نہیں یہ گناہگار ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جب دونوں فرشتوں میں بحث ہونے لگی، اور یہ صحیح واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ پرانے زمانے کے واقعات اچھا اس کو کیسے معلوم اور فرشتے کیسے آئے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اللہ نے ان کی جانب ایک فرشتہ بھیجا، دو فرشتے جو آپس میں بحث کر رہے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بیچ ایک تیسرے فرشتے کو آدمی کی شکل میں بھیجا، جس نے ان کے اختلاف کا یہ حل نکالا کہ دونوں شہروں کی درمیانی زمین ناپی جائے، وہ جس شہر کے قریب ہوا اسی کے باشندوں میں شمار کیا جائے گا. ادھر اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے شہر کو حکم دیا کہ تم میرے اس بندے کے قریب آ جاؤ، کیونکہ ساری کائنات کس کے اختیار میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو حکم دیا جو نیکوکاروں کی تھے کہ تم قریب آ جاؤ، اور گناہگاروں کے شہر سے کہا کہ تم میرے بندے سے دور ہٹ جاؤ. چنانچہ نیکوکاروں کے شہر کے قریب پا کر نبی رحمت کے فرشتے اسے اپنے ساتھ لے گئے. یعنی شرط کیا لگائی کہ جس بستی کے زیادہ قریب تھا، سمجھو وہ اس عمل پر مرا ہے اور اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بستی کو حکم دیا کہ نیکی والی قریب آ جاؤ اور گناہ والی دور ہو جاؤ. تو ظاہر ہے کہ وہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں. وما فی خلق السماوات والارض، سب اللہ کے تابع فرمان ہے. تو ایسا ہی ہوا، اور ناپا گیا تو وہ نیکوکاروں کے قریب تھی، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بخشش کر دی، اور رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے کر چلے گئے. آپ نے ایک مفتی صاحبان کا مشاہدہ کیا جو مسائل شرعیہ میں فتویٰ صادر کرتے وقت جذبات کی روح میں بہہ جاتے ہیں، اور ایک واقعہ یہ بیان کرتے کہ میرا پڑوسی اپنی بیوی سے ہمیشہ جھگڑا کرتا تھا. ایک دن ان کے اختلاف نے شدت اختیار کی، اس نے بیوی کو ایک طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا. دوبارہ جھگڑا ہوا، اس نے پھر ایک طلاق دی اور بعد میں رجوع کیا. میں اس سے جب بھی ملتا اسے سمجھاتا کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا خیال کون رکھے گا. میں اسے یہ بھی یاد دلاتا رہتا کہ اب ایک آخری طلاق باقی ہے، یہ طلاق بھی تم دے بیٹھے ہو تو تمہاری بیوی تمہارے لیے اب ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، الا یہ کہ وہ کسی اور آدمی سے نکاح کرے، پھر وہاں سے طلاق ہو. اس لیے اللہ کا خوف کرو اور اپنا گھر برباد نہ کرو. یعنی ابھی 2 طلاق دیے تو یہ طلاق رجعی ہے. تیسری طلاق اگر دے دی طلاق بائن، تو اب کوئی حل نہیں باقی رہے گا، یعنی تمہاری بیوی سے رجوع نہیں کر سکتے تھے. لیکن افسوس اس نے میری کسی ہدایت پر کان نہیں دھرا. ایک روز وہ میرے ہاں آیا، اس کا رنگ بدلا ہوا تھا، کہنے لگا یا شیخ آج پھر جھگڑا ہوا اور میں نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دی. یعنی آپ کی بات نہیں مانی اور غصے کی حالت میں میرے سے یہ کام ہو گیا. اس کی یہ بات مجھے عجیب نہیں لگی، لیکن جب اس نے کہا کہ آپ کسی ایسے مفتی کو جانتے ہیں جو مجھے اس بار بھی رجوع کرنے کا فتویٰ دے سکے، تو اس کا یہ جو خیال تھا، یہ سوال تھا، یہ سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے اس کی حالت پر غور کیا تو اسی نتیجے میں پہنچا جس کے متعلق میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بہت سے لوگ زندگی کے معاملات میں فیصلہ کرتے وقت اپنے جذبات اور مزاج سے اثر لیتے ہیں. بعض افراد جن کے متعلق آپ کو علم ہے کہ وہ پیسے سے پیار کرتے ہیں، انہیں اہل ثروت کے آگے جھکتے ہوئے دیکھ کر آپ کو چندہ حیرت نہیں ہوگی. وہ اپنے گھر اور اہل و عیال کی ضروریات نظر انداز کر کے مال جمع کریں گے، کنجوسی سے کام لیں گے، اور زندگی کے ہر معاملے میں اپنے اسی لالچی مزاج کے تابع ہو کر راستے کا تعین. یعنی مفتی ہیں
فتوا دینے والے ہیں لیکن اپنے مطلب کے مطابق. یہاں پر بھی یہی ہے, آپ کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ لوگ مال کے پجاری ہیں, اور کوشش کیجئے کہ تعامل کے دوران ان کے مزاج کی ایک خاص کیفیت آپ کے پیش نظر رہے. یعنی ایسے لوگ جو مطلب پرست اور دنیا کے اس پہ, اور لوگ دو طرح کے لوگ ہیں, مفتی بھی ویسے ہی ہیں اور سوال کرنے والے بھی ویسے ہی ہیں. یعنی ایک جگہ جب شریعت کا ان کو حکم دے دیا کہ یہ تو قطعی ممکن نہیں ہے, لیکن ان کو چین نہیں آتا, وہ کسی اور مفتی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے مطلب کی بات کہیں نہ کہیں سے نکلوا کر بعض دفعہ گناہوں میں ملوث, یعنی ایک حرام رشتے کو بھی جوڑ لیتے ہیں اور اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے. یہاں پر یہی بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے تعامل ان کے مزاج کے موافق ہوتا تھا. آپ اسلامی لشکر کے ہمراہ فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے. ابو سفیان اسلامی فوجوں کے مکے میں داخل ہونے سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اسلام لے آئے. طویل روایت ہے جس میں سے قابل ذکر یہ کہ جب ابو سفیان ایمان لے آئے, یعنی پہلے اللہ کے سخت دشمن اللہ کے رسول کے, لیکن اسلام لے آئے, تو عباس رضی اللہ عنہ نے درخواست کی, اے اللہ کے رسول, ابو سفیان اعزاز پسند آدمی ہے, اسے کوئی یعنی کوئی عہدہ دے دیجیے, کوئی پوسٹ دے دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, جو ابی سفیان کے گھر چلا جائے اسے امان ہے, جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے, اور جو مسجد میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے. یعنی رسپیکٹ دینے کی بات ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو کیا ہے, کوئی اس کو کچھ بھی نہیں کہے گا اور اس کو امن و امان کے ساتھ رہے گا. ابو سفیان مکہ جانے کے لیے واپس ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب دیکھا کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے بدر, احد اور خندق کی جنگوں میں قریش کو مسلمانوں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا. یعنی اسی کے اکسانے پہ یہ سب جنگیں لڑی گئی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ وہی شخص ہے, یہ وہی ہے جس نے کئی معرکوں میں قریش کی قیادت کی اور جس نے جنگوں نے اسے پیس کر رکھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام مسلم قائد کو اسلام کی قوت دکھانا چاہیے. آپ نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا, عباس ابو سفیان کو وادی کی تنگنائی میں پہاڑ کے دہانے پر روک رکھے تاکہ وہ وہاں سے گزرنے والی خدائی فوجوں کو دیکھ سکے. یعنی اس نے ہمارے خلاف کئی جنگیں لڑی ہیں اور اب نیا نیا مسلمان ہوا ہے, ذرا اس کو بتائیے کہ اسلام کا روب کتنا بڑھ چکا ہے. عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو ساتھ لیا اور وادی کی جو گزرنے کی جگہ ہے وہاں کھڑے ہو گئے جہاں اسلامی لشکر کے دستے سیلاب کی مانند امٹتے چلے آئے تھے. ظاہر اتنی فتوحات ہو چکی ہے اور اتنے لوگ شامل ہو چکے کہ ایک بڑی فوج تیار ہو گئی تھی. تو وہاں سے گزرتے ہوئے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. قبائل اپنے اپنے پھریرے لیے یعنی اپنے جھنڈے لیے گزر رہے تھے. پہلا قبیلہ گزرا تو ابو سفیان نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عباس رضی اللہ عنہ جواب دیا یہ بنو سلیم ہے. انہوں نے کہا مجھے سلیم سے کیا واسطہ. پھر ایک اور دستہ گزرا, ابو سفیان نے اس کے بارے میں پوچھا تو عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا یہ مزینہ کا قبیلہ ہے. انہوں نے کہا مجھے مزینہ سے کیا مطلب. جو بھی قبیلہ گزرتا ابو سفیان عباس سے اس کے متعلق استفسار کرتے. عباس خبر دیتے تو ہر بات یہ کہتے مجھے فلاں قبیلے سے کیا تعلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے سبز دستے کے جلوں میں گزرے جنہوں نے اپنے جسم لوہے سے ڈھانپ رکھے تھے اور لوہے کی ایک باہر سی گزرتی ہوئی دکھائی دیتی, یعنی سارے لوگ لوہے کے لباس میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور انصار اور مہاجرین صحابہ کرام بھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے لوہے کی چادر یعنی امڑی پڑ رہی. ابو سفیان نے بے اختیار پوچھا سبحان اللہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ عباس رضی اللہ عنہ جواب دیا یہ مہاجرین انصار کے جلوں میں یعنی ساتھ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا یہ سرخ موت ہے, کسی کو ان کے مقابلے کی طاقت نہیں, یعنی ایسی موت ہے, ایسا موت کا سامان ہے کہ کسی کو بھی ان سے مقابلے کی اب طاقت نہیں ہے. ابو الفضل تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو واللہ زبردست ہو گئی ہے, یعنی اتنا آگے بڑھ چکے ہیں, اتنی فوجیں ان کے اس میں شامل ہو چکی ہیں. ابو سفیان یہ نبوت ہے نبوت. عباس رضی اللہ عنہ وضاحت کی. ہاں اب تو یہی کہا جائے گا. ابو سفیان نے اس بات میں سر ہلایا. گھوڑا سوار دستے گزر چکے تو عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان سے کہا اب جلدی سے اپنی قوم کے پاس جاؤ. ابو سفیان بھاگم بھاگ مکہ پہنچے اور بلند آواز سے کہا اے معاشر القریش, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تمہارے پاس اتنا لشکر لے کر آئے ہیں کہ تم میں مقابلے کی طاقت نہیں, اس لیے جو ابو سفیان کے گھر آ جائے اسے امان ہے. یعنی اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو میرے گھر میں پناہ لے لو تاکہ تمہاری جان بخشی جائے. لوگوں نے کہا اللہ تجھے مارے, تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آئے گا. ابو سفیان نے اعلان جاری رکھا
اور جو اپنے گھر کا دروازہ جا کر بند کر کے بیٹھ رہا ہے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبک گئے یا مسجد میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی دیکھیے کہ آپ نے ابو سفیان سے اس کے مزاج کے مطابق سلوک کیا، یعنی وہ سردار ہے تو اس طرح سے سرداروں والا اسے کام لیا۔ اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ آپ جس شخص سے بات کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کی افتاد طبع اور نفسیات کے متعلق معلوم فہم پہنچائے، یوں آپ کو یہ اندازہ کرتے میں آسانی رہے گی کہ شخص سے بات چیت کرنے کا طریقہ کون سا ہے۔ یعنی ایک پڑھا لکھا شخص ہے، اس سے آپ کیسے بات کریں گے؟ ایک کم علم کم عقل کا آدمی ہے، اس سے کس لیول پر بات کریں گے، یہ چیز بتائی گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بیچ میں کہ کس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے۔ غزوہ حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرون، انصار اور عرب کے دیگر حلیف قبائل کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی، ہدی کے جانور 7 تھے، اور انہوں نے عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان بیت اللہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ ہدی کے جانوروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 اونٹ بھی تھے۔ ہدی وہ جانور ہوتا ہے جو یعنی مکہ میں لے جا کے اس کو قربانی کی دی جاتی ہے۔ مسلمان مکہ پہنچے تو قریش نے انہیں شہر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ہمراہ مکہ سے کچھ دور واقع ایک مقام حدیبیہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ قریش نے مذاکرات کے لیے اپنے آدمی بھیجنا شروع کیے۔ ان کا پہلا سفیر مکرز بن حفظ تھا، جو تعلق تو قریش سے رکھتا تھا لیکن عہد کی پاسداری کرنا اس کی عادت نہیں تھی۔ وہ ایک بد کردار بد عہد آدمی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتے دیکھا تو کہا یہ بد عہد آدمی یعنی وعدہ توڑنے والوں میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکرز سے اس کا مزاج ملحوظ رکھتے ہوئے گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم صرف عمرے کی نیت لے کر آئے ہیں۔ آپ نے اسے کوئی وثیقہ لکھ کر نہیں دیا، آپ جانتے تھے کہ یہ اس کا اہل نہیں ہے۔ مکرز بن حفظ اپنا سامو لے کر بغیر کسی نتیجے کے جیسے آیا تھا ویسے لوٹ گیا، یعنی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ بتا دیا کہ ہم کوئی جنگ وغیرہ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرے کی نیت سے آئے، عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے۔ اب قریش نے سید الحابیش الیس بن القمہ کو قلمدان سفارت کمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرنے بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس ارادے سے آئے۔ حابیش عرب کی ایک قوم تھی جو حرم کعبہ کی تعظیم کی خاطر مکہ میں آباد ہو گئی تھی، اور قریش سے اس کے حلیفانہ تعلقات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیس بن القمہ کو دیکھا تو فرمایا اس آدمی کا تعلق ایسی قوم سے ہے جو قربانی کے جانوروں کی بے حد تعظیم کرتے ہیں، اس لیے ہدی کے جانور اس کے سامنے کھڑے کر دو کہ وہ انہیں اچھی طرح دیکھ لے کہ ہم کس ارادے سے ہیں۔ حلیس نے قلادے پہنے حرم میں ذبح کے تیار بھوک اور پیاس کے ستائے ہوئے قربانی کے اونٹ اور بکریوں کے ریوڑ دیکھے جو وادی میں دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے بغیر قریش کے پاس واپس چلا گیا۔ اس نے کہا ایسے لوگوں کو کیوں کر بیت الحرام میں سے آنے سے روکا جا سکتا ہے جو عمرے کی غرض سے ہیں؟ یعنی میں دیکھ آیا ہوں کہ وہ جانور لے کر آئے ہیں اور اسے عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ قریش نے اس کو بھی ڈانٹ دیا کہ تم بھی کوئی بات نہیں لے کر آئے ہو، بیٹھ جاؤ، تم اعرابی ہو، تمہیں کیا معلوم۔ اس پر حلیس کو بتاؤ آ گیا، اس نے کہا اے معاشر قریش، ہم نے اس بات پر تم سے عہد نہیں باندھا تھا، نہ اس ظلم پر تمہارے حلیف بنے تھے۔ کیا جو لوگ بیت اللہ کی عظمت دلوں میں بسائے اس کی زیارت کو آئے ہیں انہیں بیت اللہ میں آنے سے روکا جائے گا؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں حلیس کی جان ہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں نہیں آؤ گے یا پھر میں حبیش کے ہمراہ تم پر حلہ بول دوں گا، یعنی تم یا تو ان کو آنے دو یا پھر میں ان کے ساتھ مل کر کیا کروں گا، تم سے مقابلہ کروں گا۔ قریش نے جواب دیا تم خاموش رہو، ہمیں اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ پھر انہوں نے کسی بڑے آدمی کو بھیجنے کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے عروہ بن مسعود ثقفی کا انتخاب کیا۔ عروہ نے کہا اے معاشر قریش، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ناکام واپس آنے والوں سے جو بدسلوکی کی وہ میں دیکھ چکا ہوں، تم جانتے ہو کہ میں تمہاری اولاد اور تم میرے والد کی جگہ ہو۔ لوگوں نے جواب دیا تم نے سچ کہا، تم ہمارے نزدیک قابل اعتماد ہو۔ عروہ اپنی قوم میں سردار مانا جاتا تھا اور ان کے درمیان اس کی بڑی قدر و منزلت تھی، روانہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کے روبرو بیٹھ کر بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان اوباشوں کو اکٹھا کر کے یہاں لے آئے ہو تاکہ ان کی مدد سے یہ شہر فتح کر لو، تم کیا سمجھتے ہو یہ قریش ہے؟ قریش انہوں نے تمہارے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے اور جوان اونٹوں پر سوار اپنے بال بچوں سمیت نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اللہ سے عہد باندھا ہے کہ اس شہر میں کوئی زبردستی داخل نہیں ہو سکے گا
اور اللہ کی قسم گویا میں تمہارے ان ہمجولیوں کو دیکھ رہا ہوں، کل یہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. یعنی صحابہ کرام کے بارے میں غلط سلط بات کی کہ یہ اتنے بزدل ہیں کہ کل کو نعوذ باللہ مقابلہ ہوا تو یہ آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے. ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے. عروہ کی یہ بات سن کر دیش میں آ گئے اور کہا جا کر کہے کہ اپنے قریشیوں سے کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ یہ تیز اور تیکھا جواب سن کر اپنی قوم کا بادشاہ ہکا بکا رہ گیا. وہ ایسے جواب سننے کا عادی نہیں تھا، لیکن اس کے سر میں سمائے ہوئے غرور کو توڑنے کے لیے ایسے ہی جواب کی ضرورت تھی. عروہ منہ کی کھا کر ڈگمگایا، پھر ذرا ہوش میں آیا تو جواب دینے والے کے متعلق پوچھا، محمد یہ کون ہے؟ یہ ابن ابو قحافہ ہے. یعنی ابو بکر صدیق کا نام بتایا کہ ابن ابو قحافہ، کیونکہ ابو بکر صدیق کے باپ کا نام ابو قحافہ تھا. اس نے ابو بکر سے مخاطب ہو کر کہا، تمہارا مجھ پر ایک احسان نہ ہوتا تو میں اس بات کا تمہیں ضرور جواب دیتا، لیکن یہ اس احسان کا بدلہ سمجھو کہ میں تم کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. اس کے بعد عروہ نے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کے دوران آپ کی داڑھی چھونے لگا. مغیرہ بن شعبہ ثقفی نے جو سر سے پاؤں تک آہنی لباس پہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے، تلوار کی نوک سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا. عروہ نے دوبارہ ہاتھ بڑھا کر اللہ کے رسول کی داڑھی چھونے کی کوشش کی تو مغیرہ بن شعبہ نے دوبارہ تلوار کی نوک سے اس کا ہاتھ ہٹایا. تیسری بار اس نے ہاتھ بڑھایا تو مغیرہ نے کہا، اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پیچھے رکھو، اس سے پہلے کہ تمہارا ہاتھ تم تک واپس نہ پہنچے. عروہ نے کہا، تمہارا برا ہو، تم کتنے درست اور سنگدل ہو. محمد یہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے پوچھا. اللہ کے رسول نے مسکرا کر جواب دیا، یہ آپ کا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے. اس پر عروہ نے کہا، ارے او پیمان شکن، ابھی کل ہی تو تم نے، یعنی تمہاری جیسے بولتے ہیں نا، تم چھوٹے تھے تو میں تم کو دھلایا کرتا تھا اور نہلایا کرتا تھا، اس طرح کا احسان جتا رہا. عروہ تھوڑی دیر اور رکا، پھر قریش کے پاس لوٹ آیا. اس نے قریش کے سرکردہ افراد سے مخاطب ہو کر کہا، اے معاشر القریش، واللہ میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار بھی دیکھے، واللہ میں نے ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا جس کے رتبہ اس کی اس قدر تعظیم کرتے ہوں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں. یہ سن کر قریش کے دلوں میں ایسا روب پڑا کہ اس سے قبل اس کی نظیر نہیں ملتی. اب قریش نے سہیل بن عمرو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیبیہ بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتے دیکھا تو فرمایا، تمہارا معاملہ کچھ سہل ہو گیا. یعنی سہل بن سعد آ رہے ہیں، سہیل بن عمرو آ رہے ہیں، یہ آسانی کرنے والے ہیں. پھر مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان عہد نامہ تیار کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مختلف طباع کا خیال رکھتے تھے اور ان سے تعامل کے سلسلے میں مناسب ترین انداز اختیار کرتے تھے. سیرت طیبہ کے اس پہلو کی ادنا سی جھلک اوپر بیان کرتا صلح حدیبیہ کے اس واقعے میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں. لوگوں کی مختلف طبیعتوں کا اندازہ ان سے بات چیت کے دوران بھی لگایا جا سکتا ہے. آگے کا حال انشاءاللہ باذن اللہ آگے پڑھیں گے، کیونکہ نیا واقعہ اگر شروع کرتے ہیں تو وہ اس کو ہم مکمل نہیں کر پائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ہمارے مزاج میں بھی نرمی عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم لوگ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو بھی بہترین اخلاق جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو دعا سکھائی ہے، اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنہا الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.